औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली कई नुसब्बिहक कसीरा व नज़कुरक कसीरा इन्नका कुन्त बिना बसीरा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व मा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह आमीन या रब्बल आलमीन। सुनने वाली तमाम बहनों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की रहमत से आज हम दूसरे पारे में निस्फ के बाद से अपने लेसन का आगाज़ करेंगे। और अपने लेसन को शुरू करने से पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस पढ़ लेते हैं जो इब्ने माजा में 215 नंबर पर आई है। और अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु इस हदीस के रावी हैं। आप फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों में से कुछ अफराद अल्लाह वाले होते हैं। सहाबा ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन लोग हैं? तो आपने फरमाया, कुरान वाले, वही अल्लाह वाले और उसके ख़ास बंदे हैं। तो दुआ कीजिए अल्लाह ताला हमें कुरान वालों में, अल्लाह वालों में और अपने ख़ास बंदों में शामिल कर ले। सूरह बकरा की आयत नंबर 202, उलाइका लहुम नसीबुम मिम्मा कसबू, ऐसे ही लोग अपनी कमाई के मुताबिक दोनों जगह हिस्सा पाएंगे, यानी दुनिया में भी और आखिरत में भी। वल्लाहु सरीउल हिसाब, और अल्लाह को हिसाब चुकाते कुछ देर नहीं लगती। इस सरीउल हिसाब में डरावा भी है और खुशखबरी भी। खुशखबरी क्या है कि एक मोमिन जब जन्नत की नेमतों और अल्लाह की रज़ा की सूरत में अपना अजर देखेगा तो वो यूँ महसूस करेगा कि उसके अमल और उजरत में कोई फासला नहीं। उसे लगेगा कि मेरा पसीना खुश्क होने से पहले ही मुझे मजदूरी दे दी गई। और इस्लाम तो सिखाता भी यही है कि मजदूर को उसकी मजदूरी पसीना खुश्क होने से पहले दे दी जाए। तो भला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों की मजदूरी में कहाँ ताख़ीर करेगा। इधर आंखें बंद होंगी और उधर सिला सामने आ जाएगा। और फिर सरीउल हिसाब में एक डरावा भी है कि जो दीन भुलाकर महज दुनिया के पीछे भागे चले जा रहे हैं तो उन्हें याद रहे कि आखिरत का मुहासबा जल्द ही होने वाला है। अल्लाहुम्मा हसिबना हिसाबन यसीरा। आयत नंबर 203, वज़्कुरुल्लाह फ़ी अय्यामिन मादूदात, ये गिनती के चंद रोज़ हैं जो तुम्हें अल्लाह की याद में बसर करने चाहिए। फ़मन तअज्जल फ़ी यौमैनि फ़ला इस्मा अलैहि, फिर जो कोई जल्दी करके 2 ही दिन में वापस हो गया तो कोई हरज नहीं। वमन तअख्खर फ़ला इस्मा अलैहि, और जो कुछ ज़्यादा देर ठहर कर पलटा तो भी कोई हरज नहीं। लिमन इत्तक़ा, बशर्ते कि ये दिन उसने तक़वा के साथ बसर किए हों। वत्तक़ुल्लाह, अल्लाह की नाफरमानी से बचते रहो। वअलमू, और खूब जान लो कि अन्नकुम इलैहि तुहशरून, कि एक रोज़ उसके हजूर तुम्हारी पेशी होने वाली है। यहाँ किन अय्याम मादूदात की बात हो रही है? ये अय्याम तशरीक के दिनों की बात हो रही है। और ये दिन ख्वाह हाजी मिना में बसर कर रहे हों या मुसलमान अपने अपने वतनों और अपने अपने घरों के अंदर, ये अल्लाह की याद के दिन हैं। मुस्लिम की रिवायत में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अय्याम तशरीक खाने पीने और अल्लाह का जिक्र करने के दिन हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो इन दिनों में अपने खेमे में तकबीर कहते, मस्जिद वाले भी सुनते तो वो भी तकबीरें कहने लगते, रास्तों वाले भी, यहाँ तक कि पूरा मिना तकबीरात से गूंज उठता। गोया अल्लाह ताला ये सिखा रहे हैं कि इन दिनों में हज की मुशक्क़तें भूल जाओ, अपने आबा व अजदाद के कारनामों को और उनके तज़किरों को छोड़कर अल्लाह को याद करो। फिर ये बात जो इस आयत से पता चलती है और इसके बारे में फ़ुक़हा कहते हैं कि जो हाजी दूसरे दिन गुरूब आफ्ताब से पहले मिना से चला आया उस पर तीसरे दिन की रमी वाजिब नहीं। लेकिन अगर आफ्ताब मिना में उसका गुरूब हो गया तो फिर तीसरे दिन की रमी से पहले आना जायज़ नहीं रहता। हाँ, तीसरे दिन की रमी ज़वाल आफ्ताब से पहले सुबह के वक्त भी हो सकती है। यानी कोई इन अय्याम तशरीक में 11 और 12 ज़िलहज की रमी करके 12 की मगरिब से पहले मिना से निकल आए तो कोई हरज नहीं। और कोई 13 ज़िलहज का दिन भी वहाँ गुजारे और रमी करे और उस दिन भी रमी करे तो ऐसा भी किया जा सकता है। और अफजल और उला यही है कि तीसरे दिन तक मिना में क़याम किया जाए, वो दूसरे दिन भी वापस आया जा सकता है। फिर यहाँ तक़वा की बार बार अल्लाह ताला ताकीद कर रहे हैं
کہ یہ دن تقوی کے ساتھ بسر کرنے ہیں، تکبر کے ساتھ نہیں۔ اور فرمایا کہ اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی گناہوں سے بچتے رہو۔ دیکھو احکام حج میں کوتاہی نہ کرنا، اپنے حج پر مغرور نہ ہونا کہ دل میں اپنی بزرگی کا یا بڑائی کا خیال آئے، بلکہ اللہ سے ڈرتے رہو کہ شاخ پہ جتنا پھل لگتا ہے نا وہ جھکتی چلی جاتی ہے، ایسے ہی نیکیوں کے بعد عاجزی آتی چلی جائے۔ اور پھر یہ کہ حج کے دوران جس طرح رب کی نافرمانی سے پرہیز ضروری تھا، اسی طرح حج کے بعد بھی اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو۔ اور پھر یہاں حشر کی یاد اللہ تعالیٰ نے دلا دی، جس طرح حج میں لوگ جمع ہوتے ہیں پوری دنیا سے، مختلف قومیں، مختلف رنگ اور نسل کے لوگ ایک جگہ اور ایک مقام پر اکٹھے ہوتے ہیں، تو گویا یہ حج کا اجتماع ہمیں حشر کی یاد دلاتا ہے۔ اللہ ان تمام سننے اور سنانے والوں کو بار بار اپنے گھر کی زیارت کی سعادت عطا کرے۔ آیت نمبر 204، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، انسانوں میں کوئی تو ایسا ہے جس کی باتیں دنیا کی زندگی میں تمہیں بڑی بھلی معلوم ہوتی ہیں، وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ اپنی نیک نیتی پر بار بار خدا کو گواہ ٹھہراتا ہے، وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، مگر حقیقت میں وہ بدترین دشمن حق ہوتا ہے۔ اب یہاں آپ دیکھیے قرآن دو کردار ہمارے سامنے رکھتا ہے، دو رویے اور دو انجام، اور پھر ہمیں اختیار دیتا ہے کہ ہم کون سا کردار اور کون سا انجام اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ اور ایک اور خاص بات یہ کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ قرآن نام نہیں لیتا، بس صفات بتا دیتا ہے تاکہ ہر فرد اپنا جائزہ لے لے اور اپنا محاسبہ کر لے۔ گو ان آیات کے شان نزول میں قبیلہ ثقیف کے ایک شخص اخنس بن شریک کا ذکر آتا ہے کہ جو ظاہری طور پر اسلام کا بڑا ہمدرد اور غمخوار معلوم ہوتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتا تو لمبے چوڑے دعوے کرتا، بات بات پر قسمیں کھاتا، لیکن جب مجلس سے اٹھ کر چل دیتا تو طرح طرح کی شرارتوں میں لگ جاتا۔ کہا جاتا ہے کہ اسی کے متعلق یہ آیات نازل ہوئیں۔ بہرحال اللہ نے نام لیے بغیر تذکرہ کیا ہے منافق کا، جو دنیا کی زندگی کے بارے میں بڑی معلومات رکھتے ہیں، لمبے چوڑے منصوبے ہیں، بار بار قسمیں کھاتے ہیں، بڑے چرب زبان ہیں، سافٹ سپوکن ہیں، آپ ان سے امپریس ہو جاتے ہیں، اور اپنی کمزوریوں اور خرابیوں پر خوبصورت گفتگو کے ذریعے پردہ ڈالے رکھتے ہیں، بڑے کھاتے پیتے، تعلیم یافتہ، مہذب، لباس بہترین، لیکن ایمان اور عمل سے خالی، اور چونکہ ان کا کردار ان کی باتوں کی نفی کر رہا ہوتا ہے، اس لیے بار بار اپنی بات کی صداقت کو ظاہر کرنے کے لیے انہیں قسمیں کھانا پڑتی ہیں۔ اور دیکھیے اللہ کی قسم کھانا تو بہت بڑی بات ہے، اور جھوٹی قسم کھانا تو گناہ کبیرہ ہے، لیکن منافق بار بار اللہ کو گواہ کر کے قسمیں کھاتا ہے اور اپنی نیک نیتی کو ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ دلوں میں کھوٹ ہے، دلوں میں نفاق ہے، لیکن زبان پر بڑی اچھی اچھی باتیں، دل بھیڑیے جیسے جبکہ کھال انسانوں جیسی۔ کسی نے کہا نا کہ لوگوں کے دلوں میں کیا ہے، اگر ہمیں معلوم ہو جائے تو ہمارے دل دہل جائیں۔ اور یہاں الد الخصام یعنی جھگڑالو کی بات ہو رہی ہے، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے ہاں سخت مبغوض الد الخصام ہے۔ اور ایک اور حدیث میں منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جب بات کرے تو جھگڑے پر اتر آئے۔ اور اسی طرح السلسلۃ الصحیحہ کی حدیث ہے کہ اللہ ہر متکبر، سخت دل، بخیل اور پیٹو سے بغض رکھتا ہے، جو بازاروں میں شور کرتا ہے، رات کو مردار اور دن کا گدھا ہے، دنیا کے معاملات کا عالم اور آخرت کے معاملات سے جاہل ہے۔ پروردگار ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنانا۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ، جب اسے اقتدار حاصل ہو جاتا ہے تو زمین میں لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اس کی ساری دوڑ دھوپ اس لیے ہوتی ہے کہ فساد پھیلائے، کھیتوں کو غارت کرے اور نسل انسانی کو تباہ کرے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، حالانکہ اللہ فساد کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ یہاں تولا کے ایک معنی تو منہ موڑنا ہے، یعنی جب وہ محفل سے اٹھتا ہے بلند بانگ دعوے کرنے کے بعد تو پھر اس کے کرتوت کیا ہوتے ہیں۔ اور تولا کا ایک اور معنی اقتدار بھی ہے کہ جب اسے کوئی منصب مل جاتا ہے، جب اسے کوئی عہدہ حاصل ہوتا ہے، جب اس کے پاس کوئی اتھارٹی ہوتی ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ انسانوں کے لیے نفع
دینے والا بنے، لوگوں کی فلاح و بہبود کے کام کرے، اس کی ذات اور اس کے منصب اور اس کے اختیار سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، اس کے اپوزٹ وہ فساد پھیلانے میں اپنے منصب اور اختیار کو استعمال کرتا ہے۔ اور نسلوں کی تباہی اور کھیتوں کی تباہی کی بڑی شکلیں ہیں۔ جس طرح ایک شاعر نے کہا نا، یوں قتل کے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کے فرعون کو کالج کی نہ سوجھی۔ یعنی آپ تعلیمی نظام مخلوط کر دیں، نصاب سے دین کو نکال دیں، میڈیا کے ذریعے نوجوانوں میں بے حیائی کو پھیلا دیں، اپنے کسانوں سے گندم خریدنے کی بجائے امپورٹ کر لی جائے اور وطن عزیز کے کسانوں کی گندم پڑی پڑی گل سڑ جائے، تو نسلوں اور کھیتوں کی تباہی کی بڑی شکلیں ہیں۔ اور آگے جا کر آپ پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو بھی حرث قرار دیا، تو ممکن ہے یہاں حرث سے مراد عورت ہو، اور وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ یعنی عورت کو حقوق نسواں کے نام پر اسے مادر پدر آزاد بنا دیا جائے اور نتیجتاً نسلیں تباہ ہو جائیں۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے اپنی پناہ میں رکھے۔ اور یہاں الارض کا مطلب کیا ہے کہ وہ جگہ جہاں اللہ نے امن اور اطمینان رکھا ہے، یعنی پوری زمین اللہ نے انسان کے رہنے اور بسنے کے لیے بنائی ہے۔ وہ کتنی تیزی سے اپنے محور کے گرد گھوم رہی ہے، اس کے اندر کتنے بڑے بڑے لاوے پک رہے ہیں، لیکن اللہ نے اسے کیسے پرسکون بنایا ہے انسان کے رہنے اور بسنے کے لیے۔ تو وہ زمین جہاں اللہ نے امن اور اطمینان رکھا ہے، وہاں وہ فساد برپا کرتا ہے۔ اور الارض سے یہ مراد بھی ہے کہ ان کا بگاڑ کوئی معمولی بگاڑ نہیں ہوتا، بلکہ وہ وسیع پیمانے پر بگاڑ پیدا کرتے ہیں۔ آیت نمبر 206، وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، تو اپنے وقار کا خیال اس کو گناہ پر جما دیتا ہے۔ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ، تو ایسے شخص کے لیے تو بس جہنم ہی کافی ہے۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ مہاد مہد سے ہے نا، اور مہد ماں کی گود کو کہتے ہیں۔ وہ ایک محاورہ ہے نا کہ مہد سے لحد تک علم حاصل کرو، یعنی ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرتے رہو، تو مہد ماں کی گود کو کہتے ہیں۔ اور یہاں جہنم کو مہاد کہا گیا، گویا طنز کیا جا رہا ہے کہ تمہاری گود، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب ایسے لوگوں کو توجہ دلائی جاتی ہے، انہیں خدا کا خوف دلایا جاتا ہے، تو بجائے اپنے طرز عمل پر غور کرنے، اسے درست کرنے کے، ان کی گردنیں اور اکڑ جاتی ہیں، اور انہیں اپنے مرتبے اور اپنے مقام اور اپنے منصب کا غرور جو ہے وہ اپنے آپ کو بدلنے سے روکتا ہے۔ اور متکبر کا ٹھکانہ کیا ہے؟ آئیے اس حدیث میں پڑھتے ہیں۔ بخاری کی روایت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پروردگار کے سامنے جنت اور دوزخ میں جھگڑا ہوا۔ جنت کہنے لگی، پروردگار میرا تو یہ حال ہے کہ مجھ میں وہی لوگ آ رہے ہیں جو دنیا میں ناتواں اور حقیر تھے۔ اور دوزخ کہنے لگی کہ مجھ میں وہ لوگ آ رہے ہیں جو دنیا میں متکبر تھے۔ تو اللہ نے جنت سے فرمایا کہ تو میری رحمت ہے، اور دوزخ سے فرمایا تو میرا عذاب ہے۔ اسی طرح بخاری کی ہی ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں بتاؤں کہ جنتی کون ہے اور دوزخی کون؟ اور پھر فرمایا کہ جنتی ہر وہ کمزور اور منکسر المزاج ہے کہ اگر وہ اللہ کے بھروسے پر قسم کھا بیٹھے تو اللہ اسے سچا کر دے، اور دوزخی ہر موٹا بد مزاج اور متکبر آدمی ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنی رحمتوں سے جنتوں کا حقدار بنا دے، اور دوزخ کے عذاب سے ہمیں اپنی امان میں رکھنا۔ یہاں ہمارے لیے عمل کا اصول کیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں بھی بہت سے لوگ بہت سے گناہ عزت کے نام پر کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، ناک کٹ جائے گی، تو لوگوں کے ڈر سے گناہ نہیں کرنا۔ اور کوئی خدا کا خوف دلائے، ہمیں ہماری کسی غلطی پر احساس دلائے، تو پلٹنے میں دیر نہیں کرنی۔ آیت نمبر 207، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، دوسری طرف انسانوں ہی میں کوئی ایسا بھی ہے جو رضائے الہی کی طلب میں اپنی جان کھپا دیتا ہے۔ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور ایسے بندوں پر اللہ بڑا مہربان ہے۔ آپ قرآن کا تقابل کا انداز دیکھیں کہ دونوں رویے ہمارے سامنے رکھ دیے، اور برے لوگوں کے تذکرے کے بعد ایک اچھا کردار ہمارے سامنے رکھ دیا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ دنیا میں برے ہی لوگ بستے ہیں۔ اور یہاں جس شخص کی بات ہو رہی ہے
کہ جو رضا الہی کی طلب میں اپنی جان کھپا دیتا ہے، یعنی یہ وہ شخص ہے جو سوچ سوچ کر، ناپ ناپ کر، گن گن کر اور جتا جتا کر نیکیاں نہیں کرتا۔ اور اللہ کی رضا پانے والے کیسے رب کی محبتیں پاتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان اللہ کی رضا حاصل کرتا رہتا ہے اور مسلسل اس میں لگا رہتا ہے تو اللہ عز و جل جبرائیل سے فرماتے ہیں کہ میرا بندہ میری رضا کی تلاش میں ہے، آگاہ رہو کہ اس پر میری رحمت ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ فلاں آدمی پر اللہ کی رحمت ہو، حاملین عرش بھی یہی کہنے لگتے ہیں، ان کے آس پاس کے فرشتے بھی یہی کہنے لگتے ہیں، حتیٰ کہ ساتوں آسمانوں والے بھی یہ کہنے لگتے ہیں۔ پھر یہ بات زمین پر اتار دی جاتی ہے، گویا زمین سے پہلے آسمانوں پر ایسا شخص مشہور ہو جاتا ہے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ گویا لوگوں کو راضی کرنے کی کوشش نہ کریں، رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں کہ رب راضی تو جگ راضی۔ انشاءاللہ تعالیٰ قرآن سیکھنے میں ہم جو 1.5 سے 2 گھنٹے لگاتے ہیں، رب کو راضی کرنے کی نیت کر لیں تو انشاءاللہ رب بڑی قیمت لگائے گا۔ تفاسیر میں آتا ہے کہ یہ آیت حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ کے بارے میں اتری۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ رومی نہیں تھے، ہاں کم سنی میں ایک جنگ میں اہل روم انہیں قیدی بنا کر لے گئے، وہیں پلے بڑھے، اس لیے رومی کہلائے۔ حق کی طلب اور تڑپ اپنے اندر رکھتے تھے تو دیکھیے اللہ کی رحمت کے بکتے بکاتے مکہ پہنچ گئے۔ مکہ میں انہوں نے بہت محنت کی اور بہت مال کمایا، سابقون الاولون مسلمانوں میں سے ہیں۔ اور یہ جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کے لیے روانہ ہوئے تو رستے میں کفار کی ایک جماعت نے ان کا راستہ روک لیا۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھا تو اپنی سواری سے اتر کر کھڑے ہو گئے اور ان کے ترکش میں جتنے تیر تھے سب نکال لیے اور قریش کی اس جماعت سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے قبیلہ قریش، تم جانتے ہو کہ میں تیر اندازی میں تم سب سے ماہر ہوں اور میرا نشانہ کبھی خطا نہیں کھاتا، اور اب میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ تم میرے پاس اس وقت تک نہ پہنچ سکو گے جب تک میرے ترکش میں ایک تیر بھی باقی ہے، اور تیروں کے بعد میں تلوار سے کام لوں گا جب تک مجھ میں دم رہے گا، پھر جو تم چاہو کر لینا۔ اور پھر فرمانے لگے کہ اگر تم نفع کا سودا چاہتے ہو تو میں تمہیں اپنے مال کا پتہ دیتا ہوں جو مکہ میں رکھا ہے، تو وہ مال لے لو اور میرا راستہ چھوڑ دو۔ اس پر قریش کی جماعت راضی ہو گئی اور حضرت صہیب رضی اللہ عنہ اپنا سارا مال کفار کے حوالے کر کے شادہ اور فرحاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچتے ہیں، واقعہ سناتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر 2 مرتبہ فرمایا کہ اے ابو یحییٰ، تم نے بڑے نفع کا سودا کیا۔ اب دیکھیے کہ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی کی ساری پونجی دشمنوں کے حوالے کر دی، اپنا سارا سرمایہ جس کو زندگی کا سہارا کہتے ہیں، وہ سارا مال، ساری پونجی دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو پا لیا۔ تو دیکھیں دونوں فریقوں کو اپنی اپنی ترجیحات مل گئیں، جسے پیسہ چاہیے تھا اسے پیسہ مل گیا، جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت چاہیے تھی، جسے ایمان عزیز تھا، اس کے لیے اللہ نے وہ راہیں آسان کر دی۔ اللہ ہمیں بھی ایسے نفع بخش سودے کرنے والا بنا دے۔ آیت نمبر 208، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یعنی اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونا ہے، آدھے یا پونے نہیں، پورے کے پورے۔ اور دین محض چند عقیدوں کا یا چند عبادتوں کا نام نہیں ہے، یہ تو پورا وے آف لائف ہے، یہ تو پورا نظام حیات ہے۔ اس لیے محض چند عقائد اپنا کر یا چند عبادتیں کر کے یہ نہ سمجھو کہ تم پورے اسلام میں داخل ہو گئے ہو، بلکہ اپنے پورے طرز زندگی کو اسلام کے مطابق ڈھال لو۔ اور اسلام تو یوں سمجھ لیجئے ایک سواری ہے، اور یہ ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو جنت میں پہنچا دیتی ہے۔ ہم کبھی سڑک پر جا رہے ہوں، گاڑی میں سوار ہوں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، گاڑی میں بیٹھتے ہوئے ہمارے برقعے کا یا چادر کا یا قمیض کا کوئی حصہ گاڑی سے باہر لٹک رہا ہوتا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ رک رک کر اشارہ کرتے ہیں کہ اپنے اس پلو کو اندر کر لو، حالانکہ اگر وہ پلو کا کچھ حصہ اگر گاڑی سے باہر بھی رہ جائے تو ہمارا کوئی جان کا نقصان نہیں ہے۔
لیکن اس کے باوجود وہ لوگ کہ جو ہمارے رشتہ دار بھی نہیں ہیں، ہمارے بھائی بہن نہیں ہیں، وہ رک رک کر ہمیں کہتے ہیں، اشارہ کرتے ہیں کہ اپنے اس پلو کو اندر کر لیجئے۔ لیکن دین کے معاملے میں بالکل الٹ رویہ، کہ کوئی دین پر چلنے لگے تو اسے باہر کھینچتے ہیں۔ اللہ ہماری اصلاح فرما دے۔ اور ہم ادھوری چیزوں کو تو پسند نہیں کرتے، اور رب کو بھی ہماری ادھوری اطاعت پسند نہیں۔ پورے کے پورے دین میں داخل ہوں، سر سے پاؤں تک، اندر سے بھی اور باہر سے بھی۔ یہ نہ ہو کہ ہاتھ پاؤں سے تو اسلام پر عمل ہو رہا ہو اور دل اور دماغ مطمئن نہ ہو، یا دل اور دماغ تو اسلام پر مطمئن ہو لیکن ہاتھ پاؤں سے اسلام پر عمل نہ ہو رہا ہو، یا ایسا بھی نہ ہو کہ معاشی نظام یہودیوں سے، سیاسی نظام انگریزوں کا، غمی اور خوشی کے تہوار ہندوؤں کے مطابق، اور کچھ رسمیں اپنی مرضی کی۔ اس ملغوبے کو کچھ بھی کہا جا سکتا ہے لیکن اسلام ہرگز نہیں کہا جا سکتا۔ اور یا تو یہ کہ اسلام نے صرف عبادات کا نظام دیا ہو، معاشی یا سیاسی یا تعلیمی یا بین الاقوامی نظام دیا ہی نہ ہو، ایسا تو ہرگز نہیں۔ اسلام نے تو ہر میدان میں، ہر شعبے میں ہمیں قانون دیا، ہمیں سسٹم دیا اور ہماری رہنمائی کی۔ پھر اپنا جائزہ ہم یوں بھی لے لیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ مسجد میں حاجمات نمازیں لیکن کاروبار میں اور تنہائیوں میں رب کو بھول جائیں، ہاتھ میں تسبیح رہے لیکن کمائی میں سود ہو، نماز پڑھتے رہے لیکن دین کے کبھی کس قانون پر اعتراض اور کبھی کسی اور قانون پر اعتراض، یا جو آسان لگے اسے اپنا لیں اور جو مشکل لگے اسے چھوڑ دیں، میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو۔ جس طرح قرآن کہتا ہے اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کہ تم کتاب کے بعض حصے کو تو مانتے ہو اور بعض حصوں کا انکار کرتے ہو۔ اور ہم تو ابوبکر رضی اللہ عنہ کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے محض زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں کے خلاف جنگ کی۔ گویا پورے دین پر عمل کرنا ہے، پورے دین کو لے کر چلنا ہے۔ ایک شخص نے مصور سے بازو میں شیر کی تصویر گودنے کے لیے کہا تو وہ جس عضو کو بنانے کے لیے سوئی چبوتا تو وہ تکلیف کی وجہ سے اسے روک دیتا۔ تو آخر مصور نے تنگ آ کر پرکار رکھ دی اور کہنے لگا کہ میں نے ایسا کوئی شیر نہیں دیکھا جس کا کوئی عضو نہ ہو اور پھر بھی وہ شیر ہو۔ تو ہمارے لوگ بھی اسلام کی کوئی ایسی ہی تصویر چاہتے ہیں۔ اللہ ہمیں پورے اسلام میں داخل ہونے والا بنا دے۔ آیت نمبر 209، فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، جو صاف صاف ہدایات تمہارے پاس آ چکی ہیں، اگر ان کو پا لینے کے بعد پھر تم نے لغزش کھائی، فَاعْلَمُوا، تو خوب جان رکھو کہ ان اللہ عزیز حکیم، کہ اللہ سب پر غالب اور حکیم اور دانا ہے۔ یہاں پھسلنے کی بات آئی ہے۔ زللتم تو ڈگمگانا یا پھسلنا تو بے اختیاری میں ہوتا ہے، انسان جان بوجھ کر تو نہیں پھسلتا۔ تو پتہ چلا کہ بھول کر بہک جانا، غلطی کا ہو جانا، یہ بھی گناہ کا باعث ہوتا ہے، اس لیے اس پر بھی رب سے معافی مانگنی چاہیے۔ اور پھسلنا تو بعض اوقات بڑا خطرناک ہو جایا کرتا ہے۔ جب قدموں کا توازن بگڑتا ہے تو ہڈی پسلی تک ٹوٹ سکتی ہے، کوئی ایسی چوٹ بھی آ سکتی ہے جو جان لیوا ہو۔ تو خوب سوچ سمجھ کر ہر قدم اٹھائیں، اور اگر پھسل جائیں تو اپنے آپ کو سنبھال لیں۔ غلطی ہو جائے تو رب سے معافی مانگ لیں اور رب سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کے رستے پر جمائے رکھنا۔ ابو داؤد کی 5094 نمبر کی حدیث میں آتا ہے، ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی میرے گھر سے نکلتے تو اپنی نظر آسمان کی طرف اٹھاتے اور یہ دعا پڑھتے، اللہم اعوذ بکا ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علی، کہ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں گمراہ ہو جاؤں یا گمراہ کر دیا جاؤں، یا پھسل جاؤں یا پھسلا دیا جاؤں، یا ظلم کروں یا کوئی مجھ پر ظلم کرے، یا کوئی جہالت کا کام کروں یا کوئی مجھ سے جہالت کا برتاؤ کرے۔ کس قدر خوبصورت دعا ہے، اسے لکھ لیجئے اور اپنے گھروں کے باہر کے دروازوں پر لگا دیجئے تاکہ گھر سے باہر نکلتے ہوئے یہ دعا پڑھ کر نکلیں اور اللہ تعالی ہمیں اپنی امان میں لے لے۔ آیت نمبر 210، هل ينظرون الا ان يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائکہ،
ان ساری نصیحتوں اور ہدایتوں کے بعد بھی لوگ سیدھے نہ ہوں تو کیا اب وہ اس کے منتظر ہیں کہ اللہ بادلوں کا چتر لگائے، فرشتوں کے پرے ساتھ لیے خود سامنے موجود ہو، وقضی الامر اور فیصلہ ہی کر ڈالا جائے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ آخرکار سارے معاملات پیش تو اللہ ہی کے حضور ہونے والے ہیں۔ گویا جو نشانیوں سے نہیں سدھرتے تو کیا وہ رب کے دربار لگانے کے منتظر ہے؟ جس طرح سورہ فجر میں آتا ہے نا، اذا دکت الارض دکن دکا وجاء ربک والملک صفا صفا، کہ جب زمین کوٹ کوٹ کر ریگزار بنا دی جائے گی اور آپ کا پروردگار اپنے جلال کے ساتھ نمودار ہوگا اور فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے، تو کیا ہم سدھرنے کے لیے اس منظر کے منتظر ہیں، یا ہم سدھرنے کے لیے کسی حادثے کے منتظر ہیں، یا قیامت ہی آ کر ہماری نافرمانیوں پر اور ہماری مستیوں پر بریک لگائے گی؟ اور ایمان کی قدر و قیمت تو ہے ہی تب جب وہ بن دیکھے لایا جائے۔ اے اللہ، اس سے پہلے کہ موت ہماری آنکھیں کھولے، ہمیں اس دنیا کی زندگی میں آنکھیں کھول کر حقیقتوں کو پانے والا اور ماننے والا بنا دے۔ آیت نمبر 211، سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ، بنی اسرائیل سے پوچھو کیسی کھلی کھلی نشانیاں ہم نے انہیں دکھائیں۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور پھر یہ بھی انہی سے پوچھ لو کہ اللہ کی نعمت پانے کے بعد جو قوم اس کو شقاوت سے بدلتی ہے اسے اللہ کیسی سخت سزا دیتا ہے۔ یہاں پھر بنی اسرائیل کا تذکرہ آیا کہ ذرا انہی سے پوچھ لو کتنی نشانیاں ہم نے انہیں دکھائیں، اور بنی اسرائیل کی نشانیوں میں سب سے بڑی نشانی تو خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اپنی زندگی تھی، جو فرعون نے تمام پیدا ہونے والے بچوں کو قتل کرنے کا حکم دے رکھا تھا۔ اسی فرعون کے دربار میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو پلوایا۔ حضرت موسیٰ کی زندگی تو از خود ایک نشانی تھی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، ان کا چمکتا ہوا ہاتھ، اور بنی اسرائیل پر آنے والے عذاب، کبھی مینڈک کا، خون کا، جوؤں کا، سسری کا، پھر قحط سے آزمائے گئے، پھر کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سمندر میں راستہ بنایا، پتھر سے 12 چشمے پھوڑے، بادلوں کا سایہ کیا، من و سلوہ عطا کیا، کوہ طور کو ان کے اوپر معلق کر کے ان سے وعدہ لیا، کیسی کیسی نشانیاں رب نے انہیں دکھائیں۔ لیکن ان نشانیوں کو پانے کے باوجود انہوں نے کیسی کیسی نافرمانیاں کی۔ تو اللہ تعالیٰ یہی تو بتا رہے ہیں کہ جو رب کی نعمتوں کو پانے کے بعد بدبختی کا رستہ اختیار کرتے ہیں تو اللہ کی پکڑ بڑی شدید ہے۔ اور یہاں کس نعمت کا تذکرہ ہے کہ اللہ کی شریعت جو ہے وہ سب سے بڑی نعمت ہے، جو بتاتی ہے کہ یہاں پاؤں رکھو گے تو پاؤں جم جائے گا، یہاں رکھو گے تو دلدل ہے، یہاں سے گزرو گے تو کانٹوں میں الجھ جاؤ گے، یہاں سے گزرو گے تو مزیدار ذائقے دار پھل ہیں، پھول ہیں، خوشبو ہے۔ بلا شبہ دولت بھی نعمت ہے، عذاب بھی نعمت ہے، پانی بھی نعمت ہے، مگر ایمان اور شریعت کی نعمت ان ساری نعمتوں سے بڑی نعمت ہے۔ اور بعض اوقات کوئی چیز مفت ملتی ہے نا تو اس کی قدر نہیں ہوتی۔ اللہ ہمیں اس نعمت کی قدر کرنے والا بنا دے، اور ہمیں اس نعمت کو علم سیکھنے کے ذریعے سے سینچنا ہے، ورنہ یہ نعمت سوکھ بھی سکتی ہے۔ اور کسی نے کہا کہ دنیا کی زندگی ایک جنگل کی طرح ہے جہاں بے شمار نعمتیں ہیں، درخت ہیں، پھل ہیں، ایسے جانور ہیں جنہیں دیکھ کر دل خوش ہوتا ہے، جو فائدہ مند بھی ہیں، لیکن کئی ایسے جانور ہیں جو خطرناک بھی ہیں، کانٹے دار جھاڑیاں بھی ہیں۔ ایسے میں کوئی بڑا ہاتھ پکڑ کر نقصان دہ چیزوں سے بچاتے ہوئے اور فائدے والی چیزوں سے دامن بھرتے ہوئے جنگل عبور کرا دے تو کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ ہمیں اس نعمت کی قدر کرنے والا بنا دے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، گویا اللہ کا عذاب مذاق نہیں ہے۔ اور اللہ نے سزا سے بچنے کا نسخہ بھی بتا دیا کہ رب کی نعمت کا شکر ادا کرو، نہ شکری اور نافرمانی نہ کرو۔ اور بنی اسرائیل کا حوالہ دے کر بتا دیا کہ طریقہ اگر ایک ہو تو نتیجہ بھی ایک ہی ہوتا ہے۔ جو بنی اسرائیل کا طریقہ تھا، اگر امت بھی وہی طریقہ اپنائے گی تو وہی انجام پائے گی۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ آیت نمبر 212، زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے ان کے لیے دنیا کی زندگی بڑی محبوب اور دل پسند بنا دی گئی ہے۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا،
ایسے لوگ ایمان کی راہ اختیار کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ، مگر قیامت کے روز پرہیزگار لوگ ہی ان کے مقابلے میں عالی مقام ہوں گے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، رہا دنیا کا رزق تو اللہ کو اختیار ہے، جسے چاہے بے حساب دے۔ پچھلی آیت میں رب کی نشانیوں کو نہ ماننے والے، رب کی نعمت کا کفران کرنے والے، شریعت کی قدر نہ کرنے والے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس آیت میں بتا دیے۔ انہیں دنیا کی زندگی بڑی خوبصورت لگنے لگتی ہے، اور حقیقت بھی یہ ہے کہ دنیا کی محبت غالب ہونے لگے تو دین کی محبت کم ہونے لگتی ہے، اور دنیا کی محبت انسان کی گمراہی کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ اور یہاں تذکرہ ہے کفار کا، جو غریب صحابہ کا مذاق اڑاتے تھے، اور جن کا مذاق اڑایا جاتا تھا انہی اہل ایمان کو یہودیوں کی دولتیں بھی ملیں، کیسر و کسریٰ کے خزانوں کے مالک بھی ہوئے، اور اللہ نے دنیا کی سیادت ان کی سپورٹ کر دی۔ تو عمل کی اور رسول کی بات یہ ہے کہ کبھی کسی کا مذاق نہ اڑائیں، اور خاص طور پر کسی کا ایمان کی وجہ سے، دین پر چلنے کی وجہ سے تو کبھی بھی مذاق نہ اڑائیں، یا کسی کو حقیر سمجھ کر، اسے دولت میں کم تر سمجھ کر اس کی تذلیل نہ کریں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص کسی مومن مرد یا عورت کو اس کے فقر و فاقہ کی وجہ سے ذلیل اور حقیر سمجھتا ہے، اللہ قیامت کے روز اس کو اولین اور آخرین کے مجمع میں، یعنی پوری دنیا کے سامنے رسوا اور ذلیل کریں گے۔ اور قرآن تو کہتا ہے کہ قیامت کے دن ایمان والے کفار پر ہنس رہے ہوں گے اور اونچی مسندوں پر بیٹھے نظارے کر رہے ہوں گے۔ پھر یہ آیت یہ غلط فہمی بھی دور کر دیتی ہے کہ جو لوگ اپنی دولت اور ساز و سامان اور عیش و عشرت کو دیکھ کر دل میں سوچنے لگتے ہیں کہ ہم پر بڑی اللہ کی عنایات ہیں، یا ہم وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا بڑا فضل ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دولت کی کثرت یا مقبولیت اور عہدے یہ اللہ کے قرب کی علامت نہیں ہے۔ رزق کی فراوانی یا اس کی کمی گمراہی یا ہدایت پر ہونے کی نشانی نہیں ہے، اور کفر کے باوجود، نافرمانیوں کے باوجود نعمتیں مل رہی ہوں، دولت کی ریل پیل ہو، تو سمجھ جائیں کہ مارے گئے، رب نے باگیں ڈھیلی چھوڑ دی، ہوش تب آئے گی جب ڈور کھچے گی، مگر پھر فائدہ نہیں ہوگا۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ دنیا کا رزق تو اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے، اور یہ بے حساب یاد رہے کہ اللہ کا تو کوئی کام حساب کے بغیر نہیں ہوتا۔ صحرا میں پتہ بھی گرتا ہے تو وہ اسے جانتا ہے، آسمان پر کتنے تارے ہیں، ریت کے کتنے ذرے ہیں، اللہ کی کتاب میں درج ہیں۔ یہاں بغیر حساب انسان کے حوالے سے کہا گیا کہ اللہ انسانوں کو بعض اوقات اتنی فراوانی عطا کرتا ہے کہ ان کے اندازوں، قیاسوں اور توقعات سے کہیں بڑھ کر ہوتا ہے۔ آیت نمبر 213، کان الناس امۃ واحدہ، ابتدا میں سب لوگ ایک ہی طریقے پر تھے۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، تب اللہ نے نبی بھیجے جو راست روی پر بشارت دینے والے اور کجروی کے نتائج سے ڈرانے والے تھے۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، اور ان کے ساتھ کتاب برحق نازل کی تاکہ حق کے بارے میں لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دے۔ فی مختلفوا فیہ، ان باتوں میں جن میں ان کے درمیان اختلاف رونما ہو گیا تھا۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور اختلاف ان لوگوں نے کیا جنہیں حق کا علم دیا جا چکا تھا، اور انہوں نے روشن ہدایات پا لینے کے بعد محض اس لیے حق کو چھوڑ کر مختلف طریقے نکالے کہ بغیم بینہم، کہ واپس میں زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، بس جو لوگ انبیاء پر ایمان لے آئے انہیں اللہ نے اپنے اذن سے اس حق کا راستہ دکھا دیا جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جسے چاہتا ہے سیدھا رستہ دکھا دیتا ہے۔ پروردگار ہمیں بھی سیدھا رستہ دکھا دے، اے اللہ ہماری اولادوں کو بھی صراط مستقیم پر چلا دے، اے اللہ ہمارے زوج کو بھی صراط مستقیم پر چلا دے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ انسان کی ابتدا کس حال میں ہوئی کہ سب آغاز میں توحید پر قائم تھے، اور پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ اس آیت کے ذریعے بتا رہے ہیں
کہ حق اور باطل کی کشمکش کی تاریخ بھی دنیا کی تاریخ جتنی پرانی ہے، اور حب دنیا کی بیماری بھی اتنی ہی پرانی ہے کہ انہوں نے حق کو چھوڑ کر جو سرکشی کی، اس لیے کہ وہ زیادتی کرنا چاہتے تھے، زیادہ حاصل کرنا چاہتے تھے۔ تو جیسے عقیدہ توحید پرانا ہے، ویسے ہی حق و باطل کی کشمکش، اور ویسے ہی حب دنیا کی بیماری بھی۔ پھر جہاں انسانوں میں اختلافات کی بات آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث یاد کر لیجئے کہ آپ نے فرمایا تھا میری امت میں سے ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا تا آنکہ قیامت آ جائے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ وہ کون سا گروہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا جس پر میں اور میرے اصحاب ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کے طریقے کو دیکھ لیجئے، ان کے رستے پر چلنے والے ہی حق پر ہیں۔ اور اللہ نے تو دو ہی ہاتھ دیے ہیں، ایک سے قرآن کو تھام لیجئے، دوسرے سے سنت کو، نہ تیسرا ہاتھ اللہ نے دیا اور نہ تیسری کوئی تھامنے والی چیز ہی اللہ نے عطا کی ہے۔ تو دعا کرتے ہیں اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ پروردگار ہمیں حق کو حق دکھا دے اور اس کا اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں باطل سجھا دے اور اس سے بچنے والا بنا دے۔ پھر یہاں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یہدی من یشاء، جس سے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے۔ پروردگار کنہیں ہدایت دیتا ہے؟ قرآن اور جگہوں پر یہ بات مزید وضاحت سے بیان کرتا ہے کہ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اللہ تو اسے ہدایت دیتا ہے جو ارادہ کرتا ہے، جو اس کی طلب اپنے اندر رکھتا ہے، جو چاہتا ہے اسے کہ ہدایت ملے۔ پھر قرآن ایک اور جگہ کہتا ہے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اللہ اسے ہدایت دیتا ہے جو رب کی طرف رجوع کرتا ہے، جو اس کی طرف پلٹتا ہے۔ پھر ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ جو ہمارے رستے میں جہاد کرتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، ہم ان کے لیے ہدایت کے رستے کھولتے چلے جاتے ہیں۔ پروردگار ہمیں ہدایت پانے والوں اور ہدایت کی طرف بلانے والوں میں شامل رکھنا۔ آیت نمبر 214 ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت کا داخلہ تمہیں مل جائے گا؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، حالانکہ ابھی تم پر وہ سب کچھ نہیں گزرا ہے جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گزر چکا ہے۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا، ان پر سختیاں گزری، مصیبتیں آئیں، ہلا مارے گئے، حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ، حتیٰ کہ وقت کا رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ الا سنو ان نصر اللہ قریب، کہ ہاں اللہ کی مدد قریب ہی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ دیکھو یہ حقیر دنیا تو محنت سے ملے، سردی ہے، گرمی ہے، طوفان ہے، بارش ہے، بیمار ہے، خاندان میں مصروفیت ہے، لیکن جاب پر تو جانا ہے کہ مہینے کے آخر میں تنخواہ لینی ہے۔ یعنی اس حقیر دنیا کو پانے کے لیے تو اتنی محنت، لیکن اللہ کی اتنی قیمتی، اتنی خوبصورت جنت بغیر محنت کے مل جائے۔ جسے پیسے سے پیار ہے وہ 24/7 حاضر، اور جسے رب کی جنت سے پیار ہے وہ سو رہا ہے۔ اور ہم تو یہ جانتے ہیں نا کہ سونا آگ میں تپ کر کندن بنتا ہے، اور کامیابیاں اور نعمتیں محنتوں سے ملتی ہیں۔ اس آیت کے ضمن میں حضرت خباب رضی اللہ عنہ کا واقعہ آتا ہے، اور حضرت خباب رضی اللہ عنہ زمانہ جاہلیت میں اغوا کیے گئے، غلام بنائے گئے، ام انمار نے خریدا، پیشے کے اعتبار سے لوہار تھے، مگر اسلام قبول کرنے والے چھٹے فرد تھے۔ اور مکہ میں تو جس کا قبیلہ اور خاندان نہ ہوتا وہ تو بالکل ہی بڑا بے حیثیت گردانا جاتا تھا، اور ان کا مکہ میں نہ کوئی خاندان تھا اور نہ قبیلہ۔ مکہ میں تو بڑے بڑے خاندان والوں کو مارا پیٹا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک میں کپڑا ڈال کر مروڑا گیا، ان کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اتنا مارا گیا، اتنا مارا گیا کہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ ناک کہاں شروع ہو رہی ہے اور کہاں ختم ہو رہی ہے۔ تو جہاں بڑے بڑے خاندان والوں کو اتنا مارا گیا، یہ تو غلام تھے، یہ جس لوہے سے تلواریں بناتے اسی لوہے کو ڈھال کر ان کے لیے زنجیریں بنا کر جکڑا گیا۔ دہکتے کوئلوں پر ان کا جسم رکھا جاتا، بدن کی چربی پگھل کر کوئلوں کو ٹھنڈا کرتی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو ان کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ خباب کی مدد فرما۔ پھر اس کے ساتھ یہ ظلم بھی کہ جیسے عاص بن وائل نے ان کا قرض دینا تھا، جب انہوں نے مطالبہ کیا تو کہنے لگا جب تک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کرے گا میں یہ قرض نہیں ادا کروں گا۔ تو فرمانے لگے کہ تم مر کر دوبارہ زندہ بھی ہو جاؤ تو میں اللہ اور اس کے رسول کا انکار نہیں کروں گا۔ گویا قرض کا معاملہ چھوڑ دیا اور سودا رب رحمان سے کر لیا۔ ان کی مالکن ام انمار اسلام لانے کی پاداش میں انہیں گرم لوہے سے داغتی، لیکن اللہ کا کرنا کیا ہوا کہ وہی مالکن اس کے سر میں کوئی بیماری ہو گئی، اور جس کا علاج طبیبوں نے یہ بتایا کہ لوہے کو تپا کر اس سے سر کو دھاگا جائے۔ اللہ کیسے ظلم کا بدلہ دنیا میں بھی لے لیا کرتا ہے۔ یہی خباب رضی اللہ عنہ کہ انہیں جتنا مارا جاتا اتنا ایمان ان کا پختہ ہوتا جاتا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت خباب رضی اللہ عنہ سے مشرکین کی طرف سے دی گئی تکلیفوں کے بارے میں پوچھا تو فرمایا، اے امیر المومنین، یہ میری پشت ملاحظہ فرما لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا تو فرمایا کہ میں نے آج تک ایسی حالت کسی کی نہیں دیکھی۔ اور حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مشرک مجھے سزا دینے کے لیے آگ جلاتے، پھر اس پر لٹا دیتے، اور اس آگ کو میرے پشت کی چربی کے علاوہ کوئی چیز بجھانے والی نہیں تھی۔ واللہ ہم سے تو کسی کے دو گرم جملے تک نہیں سنے جاتے، کہاں حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے ایمان کی کتنی قیمت ادا کی۔ اور یہ حضرت خباب رضی اللہ عنہ، اللہ نے جب انہیں مال عطا کیا تو ضرورت سے زائد مال گھر کے دروازے کے قریب ایک گھڑے میں ڈال دیتے کہ سوالیوں کو مانگنا نہ پڑے، ان کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو اور ان کی ضرورت بھی پوری ہو جائے۔ اور یہی حضرت خباب رضی اللہ عنہ جب وقت وفات بیمار تھے تو صحابہ ان کی عیادت کو گئے اور کہنے لگے، اے ابو عبداللہ خوش ہو جائیے کہ آپ اپنے بھائیوں کے پاس حوض کوثر پر جانے والے ہیں۔ تو حضرت خباب رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ تم نے میرے ان بھائیوں کا تذکرہ کیا جو گزر گئے اور انہوں نے اپنے اعمال کا بدلہ دنیا میں نہیں پایا، یعنی وہ اس حال میں دنیا سے رخصت ہوئے کہ انہوں نے دین کی خاطر محنتیں کی، قربانیاں دی، لیکن اس وقت تک اسلام کو فتوحات حاصل نہیں ہوئیں اور وہ دنیا کی نعمتوں کو پائے بغیر اللہ کے حضور حاضر ہو گئے۔ تو فرمانے لگے کہ ہم نے اس قدر دنیا پائی کہ ہمیں خوف ہے کہ شاید یہ ہمارے اعمال کا بدلہ نہ ہو، اور ساروں قطار رو رہے تھے کس بات پر کہ میرے پاس مال ہے۔ ہم تب روتے جب ہمارے پاس مال نہیں ہوتا، اور وہ اس بات پر رو رہے کہ میرے پاس مال ہے اور اس حال میں اس دنیا سے جا رہا ہوں۔ یہ حضرت خباب بن ارد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے جب آپ ایک چادر کو تکیہ بنائے کعبے کے سائے میں لیٹے تھے، اور ہم نے آپ سے شکایت کی اور کہا کہ آپ ہمارے لیے مدد نہیں مانگتے، کہ آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا نہیں فرماتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ بیٹھے، آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور فرمایا، تم سے پہلے جو لوگ تھے ان میں سے کسی کو پکڑا جاتا اور اس کے لیے گڑھا کھودا جاتا، پھر آرا لایا جاتا اور اس کے سر پر رکھ کر اسے دو حصے کر دیا جاتا، مگر یہ عذاب بھی اسے اس کے دین سے نہ پھیرتا تھا۔ اور وہ کسی کے ساتھ یوں کرتے کہ اس کی ہڈیوں تک گوشت اور پٹھوں میں لوہے کی کنگھیاں چلاتے، اور یہ کارروائی بھی اسے اس کے دین سے نہ پھیرتی۔ اللہ کی قسم، اللہ عز و جل اپنا یہ دین پورا کر کے رہے گا، لیکن تم جلدی کرتے ہو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہ رہے تھے کہ صبر اور تحمل سے کام لو، اللہ ضرور مدد کرے گا۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، یہ آیت وعدہ بھی ہے، تربیت بھی ہے اور تسلی بھی۔ جہاں یہ آیت یہ بتاتی ہے کہ رب کی جنت سستی نہیں، وہاں یہ بھی بتاتی ہے کہ آزمائشیں آئیں گی اور گزر جائیں گی اور پھر کامیابیاں مقدر ہوں گی۔ دیکھیں، روایتی مسلمان ہونا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جب آپ شعوری مسلمان بنتے ہیں تو مشکلات آتی ہیں۔ اللہ ہمیں اپنی عافیت میں رکھے۔ کتنی ہی آزمائشوں سے میں اور آپ گزرے ہوں گے، پھر کیا ہوا، گزر گئی نا۔ ایک وقت ہوتا ہے جب اللہ امتحان لیتا ہے اور پھر رب کامیابی اور نعمتوں سے انسان کو نوازتا ہے اور ان آزمائشوں کے ذریعے سے اپنے بندوں کو جنت سے قریب کرتا ہے۔ پھر یہ آیت ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ رب کی رحمتوں سے نا امید نہیں ہونا۔ ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے جب نا امید ہونے لگتے ہیں تو اللہ تعجب کرتا ہے کہ میری فریاد رسی تو پہنچنے والی ہے اور یہ نا امید ہوتا چلا جا رہا ہے۔ بس اللہ ان کی عجلت اور اپنی رحمت کے قرب پر ہنس دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔
آیت نمبر 215 یسألونک ماذا ینفقون، لوگ پوچھتے ہیں ہم کیا خرچ کریں، قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل، جواب دیجئے کہ جو مال بھی تم خرچ کرو اپنے والدین پر، رشتہ داروں پر، یتیموں اور مسکین اور مسافروں پر خرچ کرو، وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم، اور جو بھلائی بھی تم کرو گے اللہ اس سے باخبر ہوگا۔ یہاں سے آپ کچھ آیات میں صحابہ کے سوالات دیکھیں گے۔ یاد کیجئے بنی اسرائیل کے کچھ سوال تھے، جب انہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تو انہوں نے پوچھا کہ اس کا رنگ کیسا ہو، اس کی عمر کتنی ہو، وغیرہ وغیرہ، اور ان کے سوال کرنے کا انداز، ان کی سوچ اور ان کی نیت کیا تھی، اور صحابہ کے سوالات کیسے تھے، تقابل کریں تو سمجھ آ جائے گی کہ کیا سوال کرنے چاہیے اور کیا نہیں کرنے چاہیے، سوال کے پیچھے کیا سوچ ہونی چاہیے اور کون سی سوچ ناپسندیدہ ہے۔ اور یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کو سیکھنے کا شوق تھا، اور وہ یہ جانتے تھے کہ اسلام صرف اذکار اور تسبیحات کا نام نہیں ہے، بلکہ ہماری ساری بلانگنگ سے اسلام کنسرن ہے۔ اور دیکھیے صحابہ پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، کتنا خرچ کریں، کہاں خرچ کریں، کون سا صدقہ افضل ہے؟ کیا ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم کہاں خرچ کریں، کیا خرچ کریں؟ یا ہم یہ سوچتے ہیں کہ میرا پیسہ میری مرضی، میں جہاں چاہوں خرچ کروں؟ پھر یہاں آپ دیکھیے کہ ایک ہی آیت میں خیر کا لفظ 2 دفعہ آیا ہے، اور ایک مرتبہ خیر کا لفظ مال کے لیے آیا ہے اور ایک مرتبہ خیر کا لفظ نیکی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ گویا مال بھی خیر ہے، اور مال کب خیر ہوتا ہے؟ جب وہ بہت ساری نیکیوں کو حاصل کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یہاں مال خرچ کرنے کی مدات کا تذکرہ آ گیا۔ میمون بن مہران اس آیت کو پڑھ کر فرمانے لگے کہ یہ ہے مسلمان کے خرچ کرنے کی جگہ، اور ان میں طبلہ، سارنگی اور گھر کی آرائش کا ذکر نہیں۔ پھر یہاں آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے والدین کا ذکر سب سے پہلے کیا، کہ والدین کو صدقہ نہیں دینا، تحفہ دینا ہے، ان کا حق سمجھ کر انہیں ادا کرنا ہے۔ پھر یہاں آپ دیکھیں بچوں کا ذکر نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ بچوں سے تو ہم اس قدر محبت رکھتے ہیں کہ اپنی ساری جمع پونجی ان کے مستقبل پر لگا دینے کو تیار ہیں۔ پھر یہاں رشتہ دار کا تذکرہ آ گیا کہ اس پر خرچ کرو تاکہ صدقہ اور صلہ رحمی دونوں کا اجر جمع ہو جائے۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ جب ہم رشتہ داروں کو کھلاتے ہیں، وہ ہمیں کھلاتے ہیں، ہم انہیں تحفہ دیتے ہیں، وہ ہمیں تحفہ دیتے ہیں، لیکن یتیم، مسکین اور مسافر وہ تو شاید کبھی بدلہ نہ دے سکے، تو اللہ نے ان کا ذکر کیا کہ اپنے مال میں سے انہیں دو۔ حالانکہ اللہ چاہتا تو خود انہیں نواز دیتا، مگر اللہ نے ان کا حصہ ہمیں دے دیا۔ اللہ ہمارا دل دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ ہمارے دلوں کو کھول دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ ہر دن صبح کے وقت 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو بہترین بدلہ عطا فرما، اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ روکنے والے کے مال کو تباہ کر دے۔ تو آئیے اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اپنے آپ کو فرشتے کی دعا کا مستحق بنا لیں۔ آیت نمبر 216 کتب علیکم القتال، تمہیں جنگ کا حکم دیا گیا ہے، وہو کرہ لکم، اور وہ تمہیں ناگوار ہے، وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، اور ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں ناگوار ہو اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو، وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ یہاں دیکھیں مال خرچ کرنے کے بعد جان خرچ کرنے کی بات آ گئی، اور یہاں کرہ لکم کا لفظ بتاتا ہے کہ مسلمان طبعاً جنگجو نہیں ہوا کرتے، اور یہاں قتال کو فرض کیا گیا۔ قتال گویا وہ کڑوی دوا ہے جو صحت پانے کے لیے ضروری ہے، اور بسا اوقات ہم وہ چیز چاہتے ہیں جو ہمیں پسند ہوتی ہے، لیکن اللہ وہ دیتا ہے جو ہمارے لیے بہترین ہوتا ہے۔ ہمارا نفع و نقصان ہم نہیں جانتے مگر رب جانتا ہے، اور ہم بچوں کی مثال سے یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ بچوں کو کئی ایسی چیزیں پسند ہوتی ہیں جو ان کے لیے سخت نقصان دہ ہوتی ہیں، اور کئی ایسی چیزیں بچے ناپسند کرتے ہیں، دور بھاگتے ہیں، جو ان کے لیے بہت فائدہ مند اور ضروری ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہی سکھا رہے ہیں
کہ ممکن ہے کوئی چیز تمہیں ناگوار ہو لیکن تمہارے حق میں وہی بہتر ہو، اس لیے اللہ نے اسے تمہارے مقدر میں کر دیا۔ لہٰذا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر یہاں جو قتال کی بات آ گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے مسلم کے اندر کہ آپ فرماتے ہیں جو شخص مر گیا اور جہاد کیا اور نہ ہی دل میں جہاد کا ارادہ ہی کیا، وہ نفاق کی ایک قسم میں مرا۔ تو اللہ کے راستے میں قتال کا، محنت کا، جہاد کا جذبہ تو رکھیں، خواہش تو رکھیں، پلان تو سوچیں کہ کیسے میں رب کے راستے میں محنت کر سکتی ہوں۔ اور مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی راہ میں ایک صبح یا ایک شام گزار دینا دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے۔ اللہ، یہ بڑی قیمتی چیز ہے، اللہ ہمیں اپنے راستے میں چن لے۔ آیت نمبر 217، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، لوگ پوچھتے ہیں ماہ حرام میں لڑنا کیسا ہے، قل قتال فیہ کبیر، کہو اس میں لڑنا بہت برا ہے، وصد عن سبیل اللہ، مگر اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنا، وکفر بہ والمسجد الحرام، اور اللہ سے کفر کرنا اور مسجد حرام کا راستہ خدا پرستوں پر بند کرنا، وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ، اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ برا ہے، وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ خون ریزی سے شدید تر ہے، وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، اور وہ تو تم سے لڑے ہی جائیں گے حتیٰ کہ اگر ان کا بس چلے تو تمہیں اس دین سے پھیر لے جائیں۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور خوب سمجھ لو کہ تم میں سے جو کوئی اس دین سے پھرے گا اور کفر کی حالت میں جان دے گا، اس کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو جائیں گے۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، ایسے سب لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور ہمیشہ جہنم ہی میں رہیں گے۔ اس آیت کے شان نزول میں یہ واقعہ آتا ہے کہ 2 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں ایک دستہ کفار کی نقل و حرکت معلوم کرنے کے لیے روانہ کیا، اور انہوں نے کافروں کی ایک سسپیشیس قسم کی نقل و حرکت دیکھی تو اس پر حملہ کر دیا، اور اس کے نتیجے میں ان کا ایک آدمی مارا گیا، اور ان صحابہ نے مال سمیت بعض کو گرفتار کر لیا، اور یہ واقعہ یکم رجب میں پیش آیا، یعنی وہ جمادی الثانی کی 29 تاریخ تھی، اور صحابہ سمجھے کہ ابھی ایک دن اور باقی ہے جمادی الثانی کا، لیکن رجب کا چاند طلوع ہو چکا تھا اور ان کے علم میں نہیں تھا، یعنی مسلمانوں سے غلطی ہوئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے محرم، رجب، ذی القعدہ اور ذی الحج، یہ 4 محترم مہینے، عرب ان دنوں میں جنگیں نہیں کیا کرتے تھے، لوٹ مار نہیں کرتے تھے، امن سے رہتے تھے، اور جب صحابہ سے یکم رجب کو یہ غلطی سرزد ہوئی تو کفار نے اس معاملے کو خوب اچھالا کہ یہ دیکھیں یہ ہیں دیندار، اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے، انہوں نے قابل احترام مہینے کی حرمت کو پامال کر دیا۔ تو یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی غلطی پر ان کی طرفداری نہیں کی بلکہ اسے غلط کہا، مگر کہنے والوں کو اپنے گریبان میں جھانکنے پر مجبور کیا۔ گویا یہاں سیکھنے کا اصول یہ بھی ہے کہ جب کسی دیندار پر انگلی اٹھائیں تو پہلے ذرا اپنے گریبان میں بھی جھانک لیا کریں۔ آپ 2 بچوں کی مثال لے لیجئے، ایک بچہ ہے جو مستقل نافرمانی کرتا ہے، زیادتیاں کرتا ہے، شرارتیں کرتا ہے، دوسرا کبھی ایک دفعہ غلطی کر بیٹھے اور پہلا کہے کہ یہ ہے آپ کا چہیتا، دیکھیں اس نے یہ کیا کیا تو ماں کیا کہے گی، یہی نہ کہ اپنے آپ کو دیکھو۔ تو اللہ کا بھی یہی انداز ہے۔ اور پھر یہاں جو یہ فرمایا کہ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کہ وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، یہاں سبیل اللہ سے مراد اللہ کا دین ہے، یعنی وہ اللہ کے دین پر چلنے سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ یقیناً وہ شخص جو کسی کا مال و متاع چھینے وہ بھی دشمن ہے، لیکن جو دین سے پھرنے کی کوشش کرے وہ بدترین دشمن ہے، کیونکہ مال و زر چھیننے والا تو محض کسی کی دنیا ہی خراب کرتا ہے نا، لیکن دین سے پھرنے والا انسان کی آخرت کو برباد کر دیتا ہے، اسے ہمیشہ کے عذاب میں دھکیلنا چاہتا ہے، تو وہ بڑا دشمن ہے۔ پھر یہاں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کفار تمہیں دین سے پھیرنا چاہیں گے، وہ بھرپور کوشش کریں گے،
لہٰذا تم ہوشیار رہنا۔ اور ان استطاعوں میں یہ بشارت بھی پنہا ہے کہ وہ ایسا کر کبھی نہیں سکیں گے، وہ کرنا چاہیں گے لیکن کر نہیں سکتے۔ پھر یہاں ارتداد کی بات آ گئی کہ جو دین کو چھوڑ دے، مرتد ہو جائے، تو مرتد ہونے والے کی ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یعنی دنیا میں اعمال ضائع ہونے سے یہ مراد ہے کہ اسلام کی وجہ سے جو جان مال محفوظ اور معمون تھے اب نہیں رہیں گے، مرتد وراثت سے، مسلمان کی زوجیت سے، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہونے سے اور نماز جنازہ سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور آخرت میں اعمال ضائع ہونے سے مراد یہ کہ اس کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ اور مرتد کی حالت تو اصلی کافر سے بھی زیادہ بدتر ہوتی ہے۔ اصلی کافر سے تو جزیہ وصول ہو جاتا ہے، لیکن مرتد اگر اسلام کی طرف نہ پلٹے تو قتل کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنا دین بدل دے یعنی اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین اپنا لے تو اسے قتل کر دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے اسلام کی اہانت ہوتی ہے اور دوسروں کے دل میں بھی اسلام کے بارے میں شک پیدا ہو جاتا ہے، گویا وہ ایک بہت سو کی گمراہی کا سبب بن جاتا ہے۔ آیت نمبر 218، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا، بخلاف اس کے جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنا گھر بار چھوڑا، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے رستے میں جہاد کیا، اولئک یرجون رحمت اللہ، وہ رحمت الہی کے جائز امیدوار ہیں، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا ذکر کیا۔ ایمان کے نتیجے میں تو رب سے تعلق پیدا ہوتا ہے۔ کوئی ہے جو میرا سہارا ہے، کوئی ہے جو میری سنتا ہے، جو مجھے دیکھ رہا ہے، جو مجھے تھامتا ہے، جو غلطی پر مجھے مہلت دیتا ہے، مجھ پر عذاب کا کوڑا نہیں برسا دیتا۔ تو ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، یہاں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ایمان کے تحفظ کے لیے ہجرت اور جہاد ضروری ہے۔ جہاں رہ کر ایمان خطرے میں پڑ جائے، اللہ کی خاطر وہ جگہ چھوڑ دینا ہجرت ہے، اور ہجرت بلا شبہ ایک بڑا مشکل کام ہے۔ روایات میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے لیے مکہ سے نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو مخاطب کر کے روتے ہوئے فرمایا تھا کہ اے کعبہ، مجھے تجھ سے بے حد محبت ہے، لیکن تیرے یہاں کے رہنے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے ایمان کی خاطر، غلبہ دین کی خاطر اپنے گھر چھوڑے، اپنے وطن کو چھوڑا، اپنے کاروبار کو چھوڑا۔ تو وہ لوگ کہ جو اپنے ایمان کی خاطر ہجرتیں کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں محنتیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے یہ وہ لوگ ہیں جو رب کی رحمتوں کے امیدوار ہیں۔ ہم نافرمانیاں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی غفوری کا اور اپنی رحمت کا تذکرہ کن لوگوں کے ساتھ جوڑا ہے کہ جو رب کے راستے میں محنتیں کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں دین کے راستے میں محنتیں کرنے والا بنا دے۔ جاہدوا فی سبیل اللہ، جہاد کیا ہے؟ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے دماغ سوچے سوچے، زبان بولے، قلم لکھے، ہاتھ پاؤں چلے، جو قوتیں، صلاحیتیں اور وسائل اللہ نے دیے ہیں، کیا وہ اسی دنیا کے لیے ہی کھپ جائیں گے؟ حالانکہ دین کے راستے میں جو لگا دیا نا، وہ بچ گیا، وہ سیف ہو گیا، اور وہ ابدی جنتوں میں پائیں گے۔ اللہ کے راستے میں محنت کرنا اللہ کے نزدیک کتنا قابل قدر ہے۔ ابن حبان کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے راستے میں گھڑی بھر ٹھہرنا ہجر اسود کے سامنے لیلۃ القدر کے قیام سے بہتر ہے۔ واللہ رمضان کا مہینہ ہو اور شب قدر ہو اور مطاف میں ہجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر عبادت کرنے کا موقع مل جائے، اس سے بھی بڑھ کر اللہ کے راستے میں محنت کرنے کا موقع نصیب ہو جائے، اللہ کے نزدیک یہ محنت زیادہ قابل قدر ہے۔ پھر پچھلی آیت میں جن صحابہ سے نادانستگی میں حرام مہینے کی حرمت پامال ہوئی تھی، اس آیت میں ان کی معافی کی طرف بھی اشارہ ہے، اور اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ انہوں نے نادانستگی میں جو جنگ لڑی وہ ضائع نہیں ہوئی، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کا اجر لے کر لوٹے۔ پھر یہاں اولئک یرجون رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ نے
انہیں رب کی رحمتوں کا امیدوار کہا، حقدار نہیں کہا۔ گویا جنت اعمال کے بدلے میں نہیں ملے گی بلکہ رب کی رحمت سے ملے گی، اور گویا رب کی رحمتوں کے امیدوار ایمان والے، رب کی خاطر ہجرتیں کرنے والے اور محنتیں کرنے والے ہیں، اور ان کاموں اور جذبوں سے جن کا دامن اور دل خالی ہو، ان کا رب کی رحمتوں کے لیے امیدیں لگانا اور آرزویں اور تمنائیں رکھنا، یہ بھلا کتنی نادانی کی بات ہے۔ آیت نمبر 219، یسألونک عن الخمر والمیسر، پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کا کیا حکم ہے۔ قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، کہہ دیجئے کہ ان دونوں چیزوں میں بڑی خرابی ہے، اگرچہ ان میں لوگوں کے لیے کچھ منافع بھی ہیں۔ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، مگر ان کا گناہ ان کے فائدے سے بہت زیادہ ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور پوچھتے ہیں ہم راہ خدا میں کیا خرچ کریں۔ قُلِ الْعَفْوَ، کہہ دیجئے جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، اس طرح اللہ تمہارے لیے صاف صاف احکام بیان کرتا ہے، شاید کہ تم دنیا اور آخرت دونوں کی فکر کرو۔ پھر صحابہ کے سوال دیکھیے، یعنی یہ صحابہ کی جماعت باشعور لوگ جو خود نیکی اور برائی کی پہچان کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے سوال کرتے ہیں، اور وہ جان گئے تھے کہ اسلام جیسا کردار چاہتا ہے، وہ شراب اور جوئے سے میل نہیں کھاتا۔ اور یہ جو آیت ہے یہ شراب کے متعلق ابتدائی حکم ہے، اور اس سے شراب سے نفرت دلانا مقصود ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام قانون سازی سے پہلے ذہنوں کی تربیت کرتا ہے اور بتدریج احکامات کو نافذ کرتا ہے، کیونکہ عادتیں چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، اور شراب تو ان کی گھٹی میں تھی۔ یہاں شراب کو اللہ تعالیٰ نے خمر کہا، اور خمر وہ چیز جو عقل کو ڈھانک لے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نشہ چیز خمر ہے اور ہر نشہ چیز حرام ہے۔ اور نسائی کی روایت میں آتا ہے کہ شراب اور ایمان جمع نہیں ہو سکتے، اور یہ آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ دنیا کی بری سے بری چیز بھی کچھ نہ کچھ منافع سے خالی نہیں، اور چوری ہو، سود ہو، زنا ہو، ان کے اندر کچھ نہ کچھ لذت اور فائدہ تو ہوتا ہے، مگر ان کے فائدوں کے تصور سے ہی ایک انسان کو گھن آتی ہے۔ اللہ ہمیں ان برائیوں سے بچا کے رکھے۔ پھر بلا شبہ آپ خمر کے کوئی فائدے گنوا سکتے ہیں کہ انسان غم بھول جاتا ہے، اسے لذت ملتی ہے، شراب اس سردی سے بچاتی ہے، وقتی طور پر ہیجان پیدا ہوتا ہے اور انرجی میں اضافہ محسوس ہوتا ہے، لیکن اس کے نقصانات کی فہرست طویل ہے، الخبائث ہے، صحت برباد کر دیتی ہے، عقل کام نہیں کرتی، خوف اور حیا کو ختم کر دیتی ہے، لڑائی جھگڑے کا سبب بنتی ہے، مدہوشی میں انسان پوشیدہ راز بیان کر دیتا ہے، اور خاص طور پر اگر وہ کوئی حکومتی یا فوجی عہدیدار ہو یا اس کے پاس ریاستی راز ہو، پھر انسان کا جانی نقصان اور مالی نقصان۔ جرمنی کا ایک ڈاکٹر کہتا ہے کہ اگر آدھے شراب خانے بند کر دیے جائیں تو میں ضمانت دیتا ہوں کہ آدھے شفا خانے اور آدھے جیل خانے بند ہو جائیں گے، اور یورپ میں ہونے والی اموات میں آدھی اموات اسی شراب کی پیدا کردہ بیماریوں کا نتیجہ ہے۔ اور پھر جوئے کو دیکھ لیں کہ انسان کی مالی حالت کو بھی تباہ کرتا ہے، پھر عیاشی اور فضول خرچی اور لاابالی پن اس کے ثمرات ہیں، اور جب مفت میں کماتے ہیں تو حرام میں لوٹاتے ہیں۔ گویا ان چیزوں کا نقصان اور گناہ بہت زیادہ ہے۔ بہرحال ہمیں بھی بعض چیزوں کے معاملات میں سوچنا چاہیے کہ ان کا فائدہ کتنا ہے اور نقصان کتنا ہے، اور مومن کو مال کے نقصان سے زیادہ دین اور ایمان کا نقصان دکھتا ہے۔ ایک چیز بظاہر حرام بھی نہ ہو تو بھی سوچیں اس کا فائدہ زیادہ ہے کہ نقصان۔ آپ کسی ایسے وقت میں شاپنگ کے لیے نکل گئے کہ نماز قضا ہو گئی تو فائدہ ہوا کہ نقصان؟ پھر ایسے ملکوں میں رہنا جہاں اسلام پر چلنا مشکل ہو، جہاں نسلوں میں دین کو برقرار رکھنا ناممکن ہوتا چلا جائے، تو فائدہ ہوا کہ نقصان؟ اسی طرح سوشل میڈیا کا استعمال ہے تو نفع اور نقصان کو تولیے۔ اللہ ہمیں صحیح فیصلے اور صحیح راستے چننے والا بنا دے۔ پھر یہاں صحابہ کا دوبارہ یہ سوال کرنا کہ کیا خرچ کریں، اور یہاں خرچ سے مراد زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا تو مسلمان ہی نہیں رہتا، جس طرح ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں سے جنگ کی جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا۔ یہاں خرچ سے مراد صدقہ ہے، اور افواہ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا
کہ جو تمہارا ضرورت سے زائد مال ہے، جسے آپ سرپلس کہہ لیجئے، اسے اللہ کی راہ میں دے دو۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس ضرورت سے زائد سواری ہو وہ اس کے ذریعے سے ایسے شخص کے ساتھ نیکی کرے جس کے پاس سواری نہیں، اور جس کے پاس زائد ضرورت زیادہ راہ ہے وہ اس کے ذریعے سے ایسے شخص کی خیر خواہی کرے جس کے پاس زیادہ راہ نہیں۔ اور راوی کہتے ہیں کہ آپ نے مال کی بہت ساری قسموں کا ذکر کیا، حتیٰ کہ ہم نے خیال کیا کہ زائد مال پر ہم میں سے کسی کا کوئی حق نہیں۔ یہ مسلم کی 4517 نمبر کی حدیث ہے۔ اور قل العفو سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایسے مال اللہ کے راستے میں نہ دے دیں کہ خود محتاج اور فقیر ہو کر رہ جائیں۔ بخاری کی روایت میں آتا ہے، آپ نے فرمایا سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جسے دے کر دینے والا مالدار ہی رہے، اور ہر حال میں اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی دینے والے کا ہاتھ لینے والے کے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اور آپ نے فرمایا خرچ کی ابتدا ان سے کرو جو تمہاری نگہبانی میں ہے۔ اور علماء کہتے ہیں کہ اس طرح اللہ کی راہ میں دے کہ نہ کسی حقدار کا حق ضائع ہو اور اپنے ضروری مصارف میں تنگی بھی نہ اٹھانی پڑے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے دوست نے دیکھا کہ ان کے گھر کا سامان کم ہوتا جا رہا ہے۔ وجہ پوچھی تو بتانے لگے کہ ہم نے دراصل ایک اور گھر بنایا ہے اور اپنا سامان وہاں منتقل کر رہے ہیں۔ اور دوست سمجھ گیا کہ یہ دوسرا گھر کہاں ہے، یعنی ان کی مراد یہ تھی کہ ہم جنت میں اپنے گھر میں اپنا سامان منتقل کر رہے ہیں۔ کہنے لگا کہ کچھ تو یہاں کے لیے چھوڑ دیتے۔ تو ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کیا کروں، اس گھر کا مالک یہاں زیادہ دیر رہنے نہیں دے گا۔ واقعی ایک کرایہ دار کرائے کے مکان سے اتنی جلدی نہیں نکلتا جتنا رب کا بلاوا آنے پر انسان اپنے گھر سے نکل آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خرچ کے تذکرے کے بعد فرمایا لعلکم تتفکرون، غور و فکر کرو، یعنی خرچ سے پہلے سوچو کہاں خرچ کر رہے ہو، نیت خالص بھی ہے یا نہیں، کہیں رب کی نافرمانی میں تو نہیں خرچ کر رہے، کہیں کسی کا حق تو نہیں مار رہے۔ لعلکم تتفکرون۔ پھر آیت نمبر 220، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، پوچھتے ہیں یتیموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، کہو جس طرز عمل میں ان کے لیے بھلائی ہو وہی اختیار کرنا بہتر ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر تم اپنا اور ان کا خرچ اور رہنا سہنا مشترک رکھو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، آخر وہ تمہارے بھائی بند ہی تو ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، برائی کرنے والے اور بھلائی کرنے والے دونوں کا حال اللہ پر روشن ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اللہ چاہتا تو اس معاملے میں تم پر سختی کرتا۔ ان اللہ عزیز الحکیم، مگر وہ صاحب اختیار ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب حکمت بھی ہے۔ یہاں آپ دیکھیے جو لفظ آیا اصلاحن، اصلاحن کی تنوین سے مراد ہے کہ کچھ نہ کچھ ان کا سنوارتے رہنا، یعنی مالی طور پر بھی اور اخلاقی طور پر بھی۔ اور گویا یہ بھی بتا دیا کہ مقصود اصلاح ہے، اس نیت کے ساتھ جو طریقہ کار بھی ممکن ہو وہ اختیار کر لیا جائے۔ اور یہاں یتیم کو اللہ تعالیٰ کیا سٹیٹس دے رہے ہیں؟ فَإِخْوَانُكُمْ، وہ تمہارے بھائی ہیں، اللہ نے بھائی کا سٹیٹس دیا۔ یعنی جس طرح بھائی انسان کو پیارا ہوتا ہے، جس طرح بھائی کا بھائی دست و بازو بنتا ہے، جس طرح بھائی بھائی کے ساتھ ایک برابری کی حیثیت رکھتا ہے، اللہ نے یتیم کو بھائی کا سٹیٹس دیا کہ وہ کوئی ذلیل اور حقیر چیز نہیں ہے۔ قرآن میں جب یہ آیت اتری کہ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، مال یتیم کے قریب بھی نہ پھٹکو، اور یہ بھی کہ جو لوگ ظلم سے یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں دراصل آگ بھر رہے ہیں اور وہ عنقریب بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے، تو صحابہ ڈر گئے اور انہوں نے یتیموں کے اموال الگ کر دیے، حتیٰ کہ ان کا کھانا خراب اور بدبودار ہونے لگا۔ اور جب یہ بات آپ سے ذکر کی گئی تو یہ آیت اتری اور پھر لوگوں نے انہیں اپنے ساتھ ملا لیا۔ اور یتیم بچوں کی معاشرے میں یقیناً ایک اچھی خاصی تعداد ہوتی ہے، وہ بچے جو باپ کی شفقت سے محروم ہوتے ہیں، ایسے بچوں کے بگڑ جانے کا اور غلط ہاتھوں پر چڑھنے کا امکان بھی بہت بڑھ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح اور ان کی خیر خواہی کا رویہ اپنانے کی ہدایت کر دی۔
اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ اللہ چاہتا تو اس معاملے میں تم پر سختی کر سکتا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ اس معاملے میں بہت سخت احکامات بھی دے سکتے تھے جو تمہیں پورے کرنے پڑتے، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ اور پھر یتیم کی کفالت کی کس قدر فضیلت اور بشارت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا دہشت میں اس طرح ہوں گے، یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت شہادت اور درمیانی انگلی کو دکھایا اور دونوں انگلیوں میں ذرا سی کشادگی رکھی، یعنی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنت میں گویا رفیق ہوں گے۔ یعنی کفالت یتیم کے ذریعے رفاقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رتبہ پا لیں تو بڑے نفع کا سودا ہے۔ آیت نمبر 221، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، تم مشرک عورتوں سے ہرگز نکاح نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، ایک مومن لونڈی مشرک شریف زادی سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور اپنی عورتوں کے نکاح مشرک مردوں سے کبھی نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورت اپنا نکاح خود نہیں کر سکتی، ولی کی سرپرستی اس کے لیے ضروری ہے۔ پھر فرمایا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، ایک مومن غلام مشرک شریف سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو۔ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، یہ لوگ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں۔ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ، اور اللہ اپنے اذن سے یعنی اپنی توفیق اور ارادے اور حکم سے تم کو جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے۔ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور وہ اپنے احکام واضح طور پر لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، توقع ہے کہ وہ سبق لیں گے اور نصیحت قبول کریں گے۔ یہاں سے خاندانی زندگی کے بارے میں کچھ ہدایات کا آغاز ہو رہا ہے، اور خاندان نکاح سے وجود میں آتا ہے، لہٰذا نکاح کی بات پہلے آ گئی۔ اور نکاح کے لیے شرط کیا بتائی کہ ایمان شرط نکاح ہے۔ اور یہاں وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، یعنی مشرک عورت سے نکاح نہ کرنا، ہر کافر عورت مشرک کی کیٹیگری میں آتی ہے۔ اور یہاں اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مشرک عورت میں خواہ کتنی ہی خوبیاں کیوں نہ موجود ہوں، وہ تعلیم یافتہ ہو، مالدار ہو، خوبصورت ہو، سگھڑ ہو، سلجھی ہوئی ہو، مگر مشرکہ ہو تو اس سے نکاح نہ کرو۔ اس کے بالمقابل ایک عورت مالدار بھی نہیں ہے، پڑھی لکھی بھی نہیں ہے، ایک عام شکل و صورت والی ہے، مگر مومنہ ہے، تو ایمان کی وجہ سے اس کا سٹیٹس، اس کا رتبہ اس مشرک عورت سے کہیں زیادہ بڑھ گیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی فرمایا، بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ عورت سے نکاح 4 چیزوں کی بنیاد پر کیا جاتا ہے، اس کے مال کی وجہ سے، اس کے خاندانی شرف کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اور اس کے دین کی وجہ سے۔ اور آپ نے فرمایا تو دیندار عورت سے نکاح کر کے کامیابی حاصل کر، اگر ایسا نہ کرے تو تیرے ہاتھوں کو مٹی لگے، یعنی اخیر میں تجھے ندامت ہوگی۔ اور دنیا کی بہترین متاع کیا ہے؟ وہ ہے نیک بیوی۔ مسلم کی روایت میں ہے کہ دنیا کل کی کل ایک متاع ہے، اور دنیا کے متاع میں سب سے افضل چیز نیک بخت عورت ہے۔ اللہ ہمیں یہ بہترین متاع بنا دے۔ آپ دیکھیں کہ جب مسلمانوں میں دیندار کے انتخاب کی ہدایت ہے تو بھلا غیر مسلم سے نکاح کیسے ہو سکتا ہے، یا اہل کتاب سے نکاح کیسے پسندیدہ ہو سکتا ہے؟ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب یہ خبر پہنچی کہ عراق اور شام کے مسلمانوں میں ایسے نکاحوں کی کثرت ہونے لگی ہے، تو انہوں نے بذریعہ فرمان روک دیا کہ یہ اہل کتاب کی عورتیں جب تمہارے گھروں میں آئیں گی تو تمہارے گھروں کا ماحول جو ہے وہ خراب ہو جائے گا، تو پھر مسلمان عورتوں سے نکاح کون کرے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حکم کے ذریعے اہل کتاب سے شادی سے منع فرما دیا۔ اور میاں بیوی کا ساری عمر کامیابی کے ساتھ نباہ کے لیے ضروری ہے کہ بیوی شوہر کی زندگی کے اصل الاصول یعنی توحید، رسالت اور آخرت کی کم از کم منکر نہ ہو۔ یعنی اہل کتاب سے شادی کی گنجائش ہے مگر وہ مشرک نہ ہو، وہ توحید کی اور رسالت اور آخرت کی منکر نہ ہو، وہ ایک شریف اور خاندانی عورت ہو۔ بہرحال رخصت موجود ہے لیکن پسندیدہ نہیں۔ آیت نمبر 222، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، پوچھتے ہیں حیض کا کیا حکم ہے؟ قُلْ هُوَ أَذًى،
کہ یہ وہ ایک گندگی کی حالت ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، اس میں عورتوں سے الگ رہو، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، اور ان کے قریب نہ جاؤ، حَتَّى يَطْهُرْنَ، جب تک کہ وہ پاک صاف نہ ہو جائیں، فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، پھر جب وہ خوب پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو ان کے پاس جاؤ اس طرح جیسا کہ اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو بدی سے باز رہیں اور پاکیزگی اختیار کریں۔ یہاں دیکھیں کہ شرم و حیا کے دائرے میں گفتگو کرنا اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حیض کے معاملے میں یہودیوں کا ایک اور رویہ تھا اور عیسائیوں کا بالکل ایک دوسرا رویہ تھا۔ یہودی اس حالت میں عورت کو بالکل ہی اچھوت بنا کر رکھ دیتے، اسے بالکل ہی الگ تھلگ کر دیتے، اور عیسائی جو ہیں وہ اس حالت میں ہر طرح کا تعلق قائم کر لینے میں کوئی قباحت محسوس نہ کرتے۔ لہٰذا مسلمانوں نے سوال کیا اور اسلام رہنمائی کرتا ہے۔ اور یہاں یہ جو حیض کا لفظ ہے، اس کے اصل معنی ہے بہنا، اور اس سے مراد عورت کا وہ خون جو ہر ماہ عادت کے مطابق آتا ہے، اور عادت کے خلاف جو خون آئے وہ حیض نہیں کہلاتا، وہ استحاضہ کہلاتا ہے۔ اس کے لیے وہ شرائط لاگو نہیں ہوتی جو حیض پر لاگو ہوتی ہیں۔ اور یہاں حیض کو اذن کہا گیا، اور اذن کا لفظ تکلیف کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور بیماری اور گندگی کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہودی جب ان کی کوئی عورت حائضہ ہوتی تو نہ وہ اس کے ساتھ کھانا کھاتے، نہ اس کے ساتھ گھر میں ہی اکٹھے رہتے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے آپ سے اس کے بارے میں پوچھا، اس پر اللہ نے آیت اتار دی، اور جب یہودیوں تک یہ بات پہنچی تو کہنے لگے کہ یہ آدمی تو ہمارے دین کی ہر بات کی مخالفت ہی کرنا چاہتا ہے۔ اس آیت سے ہمارے سیکھنے کا اصول کیا ہے کہ حیض کی حالت میں بالکل اپنے آپ کو اچھوت نہ سمجھیں، اور یہ حیض کی ناپاکی عورت کے ہاتھوں میں نہیں آ جایا کرتی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں موجود تھے تو آپ نے فرمایا، اے عائشہ مجھے کپڑا پکڑا دو، یعنی کوئی جائے نماز آپ لینا چاہ رہے تھے، اور آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ مجھے نماز کا کپڑا پکڑا دو، تو وہ فرمانے لگیں کہ میں حائضہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا حیض تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑا پکڑا دیا۔ گویا حیض کی حالت میں چھونا، بوسہ لینا، ساتھ لیٹنا، الغرض ایک خاص تعلق کے علاوہ سب جائز ہے۔ عورت اس حال میں کھانا پکا سکتی ہے، سارے کام کر سکتی ہے، ہاں البتہ نماز روزہ نہیں کرے گی، مسجد میں نہیں جا سکتی، طواف نہیں کرے گی، قرآن کے متن کو نہ چھوئے، البتہ اذکار کرنے اور سننے میں تو کوئی اختلاف نہیں، یعنی اذکار جن کے اندر آیت الکرسی بھی آ جاتی ہے، معوذتین بھی آ جاتی ہیں، سورہ ملک کی تلاوت بھی آ جاتی ہے، تو یہ اذکار کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور قرآن کلاس اٹینڈ کرنے میں یا سننے میں تو بالکل ہی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے خاص تعلق کی اجازت تطہرنا کے بعد دی ہے، یعنی غسل کے بعد، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ کو کون سے لوگ محبوب ہیں، جو ہر گناہ سے بہت توبہ کرنے والے اور ہر نجاست سے بہت اجتناب کرنے والے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم۔ آیت نمبر 223، نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، فأتوا حرثکم انا شئتم، تمہیں اختیار ہے جس طرح چاہو اپنی کھیتی میں جاؤ، وقدموا لانفسکم، مگر اپنے مستقبل کی فکر کرو، واتقوا اللہ، اور اللہ کی ناراضگی سے بچتے رہو، واعلموا، خوب جان لو، انکم ملاقوہ، کہ تمہیں ایک دن اس سے ملنا ہے، وبشر المؤمنین، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی ہدایات کو مان لیں انہیں فلاح و سعادت کا مژدہ سنا دیجئے۔ یہاں نساؤکم حرث لکم کہہ کر گویا اللہ تعالیٰ نے ایک سمندر کو کوزے میں بند کر دیا۔ آپ کھیتی اور کسان کے تعلق کو ایکسپلور کرتے چلے جائیں تو میاں بیوی کے تعلق کی پکچر سامنے واضح ہوتی چلی جائے گی۔ آپ دیکھیے کسان کے لیے کھیت کتنا اہم ہوتا ہے، وہ اپنے کھیت سے کس قدر محبت کرتا ہے، اس کو کتنی اہمیت دیتا ہے، اس کے لیے مال لگاتا ہے، اس کا دل وہی اٹکا رہتا ہے، وہ ہر روز وہاں جاتا ہے، یہ کھیت اس کی متاع ہے، سرمایہ ہے، وہ اس کی کیئر کرتا ہے، اسے ہر نقصان پہنچانے والی چیز سے بچاتا ہے، اس پہ گویا جان چھڑکتا ہے۔ تو یہی معاملہ
شوہر کا اپنی بیوی کے لیے ہونا چاہیے کہ اسے محبت بھی دے، اہمیت بھی دے، اس پر مال بھی لگائے، اس کا خیال بھی رکھے، اسے اپنے قیمتی متاع سمجھے، اسے ہر نقصان پہنچانے والی چیز سے بچا کے رکھے، اس کی حفاظت کرے۔ پھر جس طرح کسان اپنے کھیت میں سے جھاڑ جھنکار نکالتا ہے، زمین کو نرم کرتا ہے، اس میں بیج بوتا ہے، اسی طرح شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کا تزکیہ کرے، اس کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرے، اس کے دلوں کو نرم کرے، اس کے اندر ایمان کا بیج بوئے، اس کی آبیاری کرے، اور پھر اس سے صالح اولاد کی تمنا رکھے۔ تو جو لوگ اپنی بیویوں کے قرآن سیکھنے میں اور قرآن کلاسز میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں، تو وہ یہ جان لیں یہ دین سکھانا اور قرآن پڑھانا اور ان کے اخلاق اور کردار میں سے جھاڑ اور جھنکار کو نکالنا تو شوہروں کی ذمہ داری تھی۔ پھر آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنے مستقبل کی فکر کرو۔ ہم اس کسان کو تو احمق کہیں گے کہ جو بیج بوئے، محنت کرے مگر پیداوار نہ چاہے، لیکن اس شوہر کو کیا کہیں گے جو نکاح کرے مگر اولاد نہ چاہے؟ پھر قدموا لانفسکم کہہ کر گویا یہ بتا دیا کہ اپنے لیے نیک اعمال کو آگے بھیجو، کہ نیک اولاد بہترین سرمایہ بھی ہے اور صدقہ جاریہ بھی۔ نیک اولاد کے حصول کی نیت بھی رہنی چاہیے اور دعا بھی، جس طرح کسان بیج بو کر برانے رحمت کے لیے اور فصل پانے کے لیے رب سے امیدیں لگاتا ہے، اسی طرح اللہ سے نیک اولاد کی دعا کرنی چاہیے۔ اور قدموا لانفسکم سے مراد یہ کہ اپنی آخرت کی فکر کرو، اپنی نسل کو بڑھاؤ کہ تمہارے دنیا چھوڑنے سے پہلے تم دنیا کو اچھے مسلمان کی صورت میں بہترین انسان دے جاؤ۔ پھر یہاں اللہ تعالیٰ نے موت کا تذکرہ بھی کر دیا کہ موت زندگی کا اختتام نہیں، یہ تو ایک لامتناہی زندگی کا آغاز ہے۔ آپ دیکھیے میاں بیوی کے تعلق کے مسائل میں تقوی کی بات اور رب کے حضور پیشی کی یاد دہانی کہ خبردار کوئی ایسا عمل سرزد نہ کرنا جس سے اس دن تمہیں شرمساری ہو جب تم رب سے جا کر ملو۔ آیت نمبر 224 وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ۔ اللہ کے نام کو ایسی قسمیں کھانے کے لیے استعمال نہ کرو جن سے مقصود نیکی اور تقوی اور بندگان خدا کی بھلائی کے کاموں سے باز رہنا ہو۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تمہاری باتیں سن رہا ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ ایک تو یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو اللہ کے نام کی قسم کھا سکتے ہو، لیکن اللہ کا نام لے کر ایسی قسمیں نہ کھاؤ کہ تم فلاں نیکی نہیں کرو گے۔ بعض لوگ غصے میں آ کر نیک کام نہ کرنے کی قسم کھا لیتے ہیں، پھر اس قسم کو نیکی سے باز رہنے کے لیے آڑ بنا لیتے ہیں کہ ہم نے تو قسم کھا رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسی قسمیں نہ کھاؤ۔ اور ہم بھی دیکھیں کہ ہم بعض اوقات یہ طے کر لیتے ہیں کہ فلاں سے نہیں بولیں گے، فلاں سے نہیں ملیں گے، یا اس کی کبھی مالی مدد نہیں کریں گے، تو ایسے تہیے نہ کریں۔ نیکی کے کام سے باز رہنا تو ویسے ہی بری بات ہے، اور اللہ کا نام لے کر قسم کھا کر نیکی سے باز رہنا تو یہ اور بھی بری بات ہو گئی۔ اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ اللہ کے نام کے سوا کسی اور کی قسم نہیں کھائی جا سکتی، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم نہیں کھا سکتے، قرآن کی قسم نہیں کھا سکتے، اولاد کے سر کی قسم نہیں کھا سکتے، یا اپنے کسی بھی پیارے کا نام لے کر قسم نہیں کھا سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ آیت نمبر 225 لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم واللہ غفور حلیم۔ جو بے معنی قسمیں تم بلا ارادہ کھا لیا کرتے ہو ان پر اللہ گرفت نہیں کرتا، مگر جو قسمیں تم سچے دل سے کھاتے ہو ان کی باز پرس وہ ضرور کرے گا، اللہ بڑا درگزر کرنے والا اور بردبار ہے۔ یعنی اللہ قسموں سے مراد کیا ہے؟ بغیر نیت کے، بغیر ارادے کے، عادتاً تکیہ کلام کے طور پر جو قسمیں کھائی جاتی ہیں، یہ عادت اچھی نہیں، مگر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس پر پکڑ نہیں۔ للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر، جو لوگ اپنی عورتوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھتے ہیں ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے۔ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر انہوں نے رجوع کر لیا تو اللہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ یعنی یہاں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ 4 مہینے سے زیادہ میاں بیوی کو ناراض نہیں رہنا چاہیے، یا صلح کر لیں یا علیحدگی، لٹکا کر نہ رکھیں کہ عورت بیچاری نہ شوہر والی
اور نہ بے شوہر ہو۔ اور یہ بھی یہاں پتہ چلتا ہے کہ 4 ماہ اس صورتحال میں گزر جانے سے خود بخود طلاق نہیں ہوگی، بلکہ ایسی صورت میں خاوند کو صلح یا علیحدگی کوئی ایک صورت اختیار کرنے پر مجبور کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے رشتے جوڑنے اور خدا نخواستہ اگر رشتے توڑنے پڑیں تو اس کا بھی سلیقہ سکھا دیا۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اگر انہوں نے طلاق ہی کی ٹھان لی ہو، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو جانے رہیں کہ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ قانونی طور پر خامد اور بیوی کے باہمی تعلقات بالکل ختم ہو جانے کا نام طلاق ہے۔ یہاں طلاق کے بعد اللہ تعالیٰ نے سمیع علیم کا ذکر کیا کہ بعض اوقات کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو طلاق دیتے ہیں پھر مکر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ سمیع ہے، وہ علیم ہے، اس نے سن بھی لیا اور وہ جانتا ہے جو تم کر رہے ہو۔ پھر بعض اوقات الزام لگا کر طلاق دی جاتی ہے، ان کے الزامات میں کیا صداقت ہے اور کیا نہیں یہ رب جانتا ہے۔ طلاق رحمان کا ناپسندیدہ اور شیطان کا پسندیدہ عمل ہے، اور طلاق ایسی چیز ہے کہ جو مذاق میں دی جائے تو بھی واقع ہو جاتی ہے، غصے میں دی جائے تو بھی واقع ہو جاتی ہے، اور مشروط طلاق بھی ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر تم نے ایسا کیا تو تم پر طلاق ہے، تو یوں بھی کہنے سے طلاق ہو جاتی ہے۔ لیکن نشے میں طلاق نہیں ہوتی، مجنون نے طلاق دی ہو پاگل پن میں تو نہیں ہوگی، کسی نے دل میں سوچا لیکن زبان سے نہیں کہی تو طلاق نہیں ہوگی۔ آیت نمبر 228، والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو وہ 3 مرتبہ ایام ماہواری آنے تک اپنے آپ کو روکے رکھیں۔ ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر، اور ان کے لیے جائز نہیں کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو کچھ خلق فرمایا ہو اسے چھپائیں۔ انہیں ہرگز ایسا نہ کرنا چاہیے اگر وہ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتی ہیں۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، ان کے شوہر تعلقات درست کر لینے پر آمادہ ہوں تو وہ اس عدت کے دوران میں انہیں پھر اپنی زوجیت میں واپس لے لینے کے حقدار ہیں۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے لیے بھی معروف طریقے پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق ان پر ہیں۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، البتہ مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے۔ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور سب پر اللہ غالب اقتدار رکھنے والا اور حکیم اور دانا موجود ہے۔ یہاں مطلقہ کی عدت بتا دی گئی کہ وہ 3 حیض تک ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ عدت میں مرد کو رجوع کا اختیار ہے کیونکہ وہ اس کی بیوی ہے، اور اگر طلاق کے بعد 3 ماہ کی عدت گزر جائے تو عورت آزاد ہے، چاہے تو کہیں اور نکاح کر لے۔ اور بہترین طلاق دینے کا طریقہ یہ ہے کہ اس طہر میں طلاق دی جائے جس میں شوہر اور بیوی نے آپس میں تعلق قائم نہ کیا ہو، اور پھر اس کے بعد 3 حیض کی مدت گزرنے دی جائے۔ 1 طلاق یا 2 طلاق، یعنی دوسرے طہر میں دوسری طلاق دینے کے بعد اگر 3 ماہ گزر جائیں اور رجوع نہ کیا جائے تو طلاق واقع ہو جائے گی، عورت بھی آزاد ہے، مرد بھی آزاد ہے۔ لیکن 1 طلاق اور 2 طلاق کے بعد اگر عدت گزر جائے، یعنی تیسری طلاق نہ دی ہو، تو گو میاں بیوی ایک دوسرے سے آزاد ہو جاتے ہیں، لیکن دوبارہ نکاح کا اختیار انہیں حاصل رہتا ہے، بغیر اس کے کہ عورت کہیں اور نکاح کرے اور وہ بیوہ ہو یا مطلقہ ہو پھر وہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہوگی، اس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس لیے خدا نہ خواستہ کبھی طلاق دینے کی یا ایسا معاملہ کرنے کی نوبت آئے تو 1 یا 2 طلاق پر ہی معاملے کو ختم کر دینا چاہیے اور عدت گزرنے دینی چاہیے، تاکہ اگر کبھی میاں بیوی کو احساس ہو تو دوبارہ نکاح کے ذریعے وہ اپنا رشتہ جوڑ سکیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ حقوق کے اعتبار سے مرد اور عورت برابر ہیں، ہاں ذمہ داری کے اعتبار سے مرد کی ذمہ داری زیادہ ہے۔ اور وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یہ کہہ کر گویا اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ جس طرح مردوں کے حقوق عورتوں کے ذمے ہیں، اسی طرح عورتوں کے حقوق مردوں کے ذمے ہیں، اور جس طرح عورتوں پر مردوں کے حقوق کی ادائیگی واجب ہے، اسی طرح مردوں پر عورتوں کے حقوق ادا کرنا بھی واجب ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں یہ فرمایا تھا کہ لوگوں عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو، ان کو ناحق رنج نہ دو کہ تم نے اللہ کی امان سے ان کو اپنے قابو میں کیا ہے۔ اور یہاں جو مرد کو ایک درجہ دیا گیا انتظام کے لیے،
اور یہاں آپ یہ غور کیجئے کہ پہلے عورتوں کے حق کی بات کی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے درجے کی بات کی، اور اس سے یہ مفہوم بھی مراد ہے کہ اللہ نے جیسی ذمہ داریاں مرد پر ڈالی ہیں اسی طرح ان کے حقوق بھی رکھے ہیں، اور جیسی ذمہ داری عورت پر ڈالی ہے اسی کی مناسبت سے اس کو حقوق بھی عطا کیے ہیں۔ یعنی انسان ہونے کے ناطے سے مرد اور عورت دونوں برابر ہیں، شرف اور عزت کے اعتبار سے بھی، عمل کے نتیجے کے اعتبار سے بھی، جان کی حرمت کے اعتبار سے بھی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دفتر میں کام کرنے والا ایک آفیسر ہوتا ہے اور ایک کلرک ہوتا ہے، کیا دونوں میں ہر طرح سے مساوات ہونی چاہیے؟ نہیں نا۔ جس طرح ادارے کا انتظام چلانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ کوئی بڑا ہو اور باقی اس کے فرما بردار ہوں، اسی طرح خاندان کا ادارہ بھی اس کا محتاج ہے کہ کوئی ایک سربراہ ہو، ذمہ دار ہو، سرپرست ہو، کفیل ہو، نگران ہو، اور باقی اس کی نگرانی میں اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں۔ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث یاد رکھیں کہ آپ نے فرمایا تم میں بہترین وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھے ہوں۔ یہ ترمذی کی روایت کا مفہوم ہے۔ آیت نمبر 229، الطلاق مرتان، طلاق دو مرتبہ ہے، یعنی طلاق رجعی دو مرتبہ ہے، دو مرتبہ کے بعد رجوع ہو سکتا ہے۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، پھر یا تو سیدھی طرح سے عورت کو روک لیا جائے یا بھلے طریقے سے اس کو رخصت کر دیا جائے۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، اور ان کو رخصت کرتے ہوئے ایسا کرنا تمہارے لیے جائز نہیں کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لو۔ إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، البتہ یہ صورت مستثنا ہے کہ زوجین کو اللہ کی حدود پر قائم نہ رہ سکنے کا اندیشہ ہو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، ایسی صورت میں اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ وہ دونوں حدود الہی پر قائم نہ رہیں گے تو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ، تو ان دونوں کے درمیان یہ معاملہ ہو جانے میں مذائقہ نہیں کہ عورت اپنے شوہر کو معاوضہ دے کر علیحدگی اختیار کر لے۔ تِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، فَلَا تَعْتَدُوهَا، ان سے تجاوز نہ کرو۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو لوگ حدود الہی سے تجاوز کریں وہی ظالم ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کر دی کہ یا تو عورت کو بساؤ اچھے طریقے سے، اور اگر اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے تو اچھے طریقے سے اس کو رخصت کرو، الزام لگا کر، مار پیٹ کر، دھکے دے کر، ذلیل کر کے نہ نکالو۔ اور پھر یہ کہ جب رخصت کرو تو ایسا نہ ہو کہ جو تحائف، جو مہر، جو ہدیے تم انہیں دے چکے ہو تم ان سے واپس مانگو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہدیہ دے کر پھر واپس لے اس کی مثال اس کتے کی طرح ہے جو کھاتا رہے یہاں تک کہ جب آسودہ ہو جائے تو قے کرے اور پھر اسے چاٹ لے۔ استغفر اللہ، کتنی گھن آتی ہے اس طرز عمل سے۔ تو اس جیسا ہی گھناؤنا یہ بھی عمل ہے کہ آدمی بیوی کو رخصت کرتے ہوئے اس کو دیے گئے تحائف واپس لے لے۔ اور عدت کے احکامات میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عدت میں عورت شوہر کے گھر میں رہے، شوہر بھی نان نفقہ دیتا رہے یعنی اپنی ذمہ داری نبھاتا رہے، اور وہ بھی بنی سنوری رہے تاکہ شوہر کا دل نرم ہو اور ان کا رشتہ پھر سے بحال ہو جائے، یعنی دونوں اپنی ذمہ داریاں نبھائیں۔ پھر یہاں عورت کو بھی خلا لینے کی اجازت دی گئی، جہاں احادیث میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کی بیوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا یا رسول اللہ، میں ثابت کے دین، اخلاق اور عادات پر کوئی عیب نہیں لگاتی، مگر میں اور وہ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، اور میں نے بہت سے لوگوں میں ان کو دیکھا تو سب سے زیادہ سیاہ فام اور پستہ قد اور بدصورت ثابت ہی نظر آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم ثابت کو وہ باغیچہ واپس دے سکتی ہو جو اس نے تمہیں دیا تھا؟ انہوں نے کہا جی ہاں، وہ بھی اور کچھ زیادہ بھی دے سکتی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس کو بلایا کہ تم اس سے وہ باغیچہ واپس لے لو اور اس کو طلاق دے دو، اور روایات میں آتا ہے کہ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور یہ اسلام میں پہلا خلا تھا۔ اور اس کے ساتھ ایک حدیث یہ بھی ملتی ہے کہ جس عورت نے بلا کسی سبب کے اپنے شوہر سے خلا لیا تو وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گی۔ تو ان دونوں احادیث کو دیکھتے ہوئے ایسے معاملے کو ناپ اور تول لینا چاہیے۔ آیت نمبر 230، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، پھر اگر 2 بار طلاق دینے کے بعد شوہر نے عورت کو تیسری بار طلاق دے دی
تو وہ عورت پھر اس کے لیے حلال نہ ہوگی الا یہ کہ اس کا نکاح کسی دوسرے شخص سے ہو۔ فَإِن طَلَّقَهَا، اور وہ اسے طلاق دے دے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، تب اگر پہلا شوہر اور یہ عورت دونوں یہ خیال کریں کہ حدود الہی پر قائم رہیں گے تو ان کے لیے ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لینے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں جنہیں وہ ان لوگوں کی ہدایت کے لیے واضح کر رہا ہے جو اس کی حدوں کو توڑنے کا انجام جانتے ہیں۔ یعنی اگر ایک شوہر نے اپنی بیوی کو 3 طہر میں 3 مرتبہ طلاق دے دی، عدت پوری ہو گئی، اس نے رجوع نہیں کیا، اب وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہوگی جب تک کہ اس کا نکاح کسی اور کے ساتھ ہو، پھر یا تو وہ بیوہ ہو اور یا مطلقہ، پھر وہ اپنے پہلے شوہر کے ساتھ دوبارہ نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ لیکن اس مقصد کے لیے باقاعدہ پلانڈ نکاح کرانا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ ایسا کرنے والے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ نسائی کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے اور حلالہ کروانے والے پر لعنت فرمائی۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور ان کی عدت پوری ہونے کو آ جائے تو یا بھلے طریقے سے انہیں روک لو یا بھلے طریقے سے رخصت کر دو۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، محض ستانے کی خاطر انہیں نہ روکے رکھنا کہ یہ زیادتی ہوگی۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جو ایسا کرے گا وہ در حقیقت آپ اپنے ہی اوپر ظلم کرے گا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اللہ کی آیات کا مذاق نہ بناؤ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ، بھول نہ جاؤ اللہ نے کس نعمت عظمیٰ سے تمہیں سرفراز کیا ہے، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ جو کتاب اور حکمت اس نے تم پر نازل کی ہے اس کا احترام ملحوظ رکھو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَاعْلَمُوا، خوب جان لو، ان اللہ بکل شیء علیم، کہ اللہ کو ہر بات کی خبر ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ سکھا رہا ہے کہ اگر ایک رشتے کو ختم بھی کرنا ہے تو اسے احسن انداز سے کرنا ہے۔ ہم فلموں اور ڈراموں کے مناظر جو دیکھتے ہیں کہ غصہ آیا، تھپڑ مارا، طلاق 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 کے الفاظ دہرائے اور دھکے دے کر گھر سے نکال دیا، اسلام ایسے کسی بھی رویے کی سختی کے ساتھ نفی کرتا ہے کہ اگر تم نے طلاق بھی دینی ہے تو 1 طہر میں 1 طلاق دو، اور زمانہ عدت میں انہیں اپنے پاس رکھو، ان کے نان نفقے کا خیال رکھو، اور پھر اگر رجوع کرنا چاہتے ہو تو رجوع کرو، اور اگر رخصت کرنا چاہتے ہو تو احسن طریقے سے دے دلا کر رخصت کرو۔ جو دین متعلقہ عورت سے حسن سلوک کی تاکید کر رہا ہے، اب سوچئے وہ اس عورت کے بارے میں کتنا کنسرنڈ ہوگا جو اچھے طریقے سے گھر میں ذمہ داریاں نبھا رہی ہے، شوہر کے حقوق ادا کر رہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں اللہ کی نعمت کو یاد رکھو، اور یہاں کس نعمت کی بات ہو رہی ہے؟ اللہ نے جو ہدایت کی نعمت تمہیں عطا کی ہے اسے یاد رکھو، جو امت وسط بنایا ہے اسے یاد رکھو۔ تمہیں تو دنیا کا نظام چلانے کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، تم ایک گھر کا نظام احسن طریقے سے نہیں چلا سکتے تو بھلا امت وسط کی ذمہ داری کو کیسے نبھاؤ گے؟ یہاں ہمارا ثلاثہ مکمل ہوا۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتی ہوں کہ پروردگار مجھ سے قرآن کی آیات پڑھنے میں اور اس کا مفہوم بیان کرنے میں پروردگار جہاں کہیں کوئی کوتاہی ہو گئی ہو میرے مولا مجھے معاف فرما دے، میری اصلاح فرما دے، اور اے اللہ ان تمام سننے اور سنانے والوں کو اپنی رحمتوں کے سائے میں لے لے، ان کے غموں کو راحتوں میں بدل دے، ان کی مشکلوں کو آسانیوں میں بدل دے۔ اے اللہ ہمیں دین پر چلنے کی اور دین کی خدمت کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرما، اور اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو تجھے راضی کرنے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں اور تیری رحمت اور جنت کو پا لیتے ہیں۔ ربنا تقبل منا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔